बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनशमार में मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनश में वशता खुशताश में वशिश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच चागिर दमा चागिरदानी अवार निश्तातियों के पाकिस्ताना दर मुल्का मानी अवार वश पे बाता खुश पे बाता खुशग्रंज पे बाता शुमारा कदी घर में वात मुलाकात हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा बे बातें अमाम मर्दम जो नादरा हाँ लपा का जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का अमाम मर्दम जो जिड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक जुतानी जिड़हा हलास पे का अल्लाह पाक के रहमत से सरा अंचो नाजिल विवाद के नोदानी शंस आमीन 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 सो आमीन मनी वशी वशी को ले चारों काना यकरंदी पदा सोबे वशी सलाम अंचो की शुमा जानता मंच में मेजबान मनी नाम शुमा पहुंचता ना ममरू चमी यक्की डायलॉग का मुझे शुमारे याद भी बीतता बड़ो मरी गुमा और पदा मी चीज़ दौरान तो अंचो मने स्टार्ट कर गया ना अच्छा एक चीज़ें बेटी कि कसानियाँ कोई जैसे वफ़ा वगैरह का टीवी सर एडवर्टाइजमेंट वगैरह हमारे ना याद बीतगा जैसे अंगा भी ऐसे डिंग डंग बाबा डिंग डंग मारे याद है इधर से चीज़ अंचो अमरुच शुमा मने चार रहता अमरुच मनी यक्की लाइन मनी गप शुमारे याद में गुड अंचो यकरंदे पदा शुमा मरी गुमा भी दौरान रहता अंचो मगोशा अंचो की शुमा जानता मश में मेज़बान हुआ बलूच शुमारी अकरंदी पदा वशी सोबे वशी सलाम मजाना मनी दौर से डायलॉग शुमारा हम यादा चीज़ शुमा मन अमरोज इश्कने था अंचो भाई इतनी दौर से चीज़ याद माँ गोड़ा शुमा ये सोच गया था कि मर्ची की मैं जो अस्ते गेस्ट होस्ट बेचा मैं वत गलत अबर कन गया मर्ची की मैं होस्ट जो अस्ते छे बाबता गप बेकना शुमा पोगोशेता मनार गोले चारों का शुमा मने यूट्यूब पे चार गए तो गोड देर चाहिए जाला कमेंट सेशन अस्ति औदा बुरो तो कमेंट बेकनता कि शुमा कोजाम टॉपिक के सारा लूटे कि शुमे वशी होस्ट गप बेजा शुमे वसो कोजाम गेस्ट अब यारी या शुमे जैसे मैं होती मरागशत का क्विज करी आइए तो का कोजाम क्विज शुमार लूटी कोजाम क्वेश्चंस जो शुमा चारा लूटे गया था बोले गोले चारों का मैं ये गोश गया कि अगर शुमे कोई तो मनी मरागश चारते शो में मरागश चारता मैं मरागश तो कोई एक अच्छी इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जो हमारा दोस्त बीता शुमार सेगमेंट है बारो भी गोश्त करने और मैं ये चीज़ करने कि अमा कमेंट अमा मर्दों में नाम है सरा वानी स्क्रीन सर अंचुमा कोई शो करना अंचु अमा कमेंट और अमा मर्दों में नाम हम शो करना कि इशिया ना मैं मरागश तो का ये चीज़ दोस्त बीता और इशिया ये चीज़ में मरागश वारों गोश्ता गोड बात शर बैठी शुभ देर चिया करके तो कमेंट बेकने था कमेंट है तो का ही मैं गपोत्रान बैठी अंचु के मती गोले चारों का नहीं वो गप कन गया मनी हवाज शमे तक पैदा कई भले मनी गोले चारों का नहीं आवाज़ मनी तक वो नहीं थी शुमे आवाज़ मनी तक चूँ कहती शुमे पैगाम मनी तक चूँ का आया मैसेजेस आने जरिए आया कमेंट आने जरिए गोड़ब बेकने तो कमेंट सोशल मीडिया एक अच्छे प्लेटफॉर्म में गोले चारों का मुद्दे दोस्ती मर्दमाना जो अस्ते ऊर को था अमित चो ए मर्दमानी चिगोशंती डिस्टेंस बाज भी तगा अन्य ना डिस्टेंस सारा हलास को तो दोरसाना यकजा को था पहला मर्दमा लिखे था बिता निम्दी निबश्ता बिता मर्दमा खत लिखे था अनु खत्ते वाज होता अनु मर्दम चे कंते मैसेज कंती मर्दम दर मुल्का बितगा खत लिखे था निम्दी निबश्ता कि कदी खत उगदा बोरोती बेरसी कोई अब तक ये प्रोसेस बिता नीम अब तक ये प्रोसेस बिता मिचो जागा दीर बिता मिचो प्रोसेस बाज बिता प्रोसेस खत उगदा बोरोती बेरसी पदा निया खत्ता बोआनी नी पदा खत्ते जवाब बिलिकी निया खत में सरा कहती भले अन्नू मोती लूगा निश्तगी मार जागे निश्तगी मन विद इन सेकेंड गोले चारों का मैसेजेस रहा हमारा खबर न कभी कि मैं मैसेज चूँ सेंड भी तो और मैं मैसेज चारी रिप्लाई मारा था मतलब सोशल मीडिया एक चीज़ें शर्क होता कि अमा जो मर्दमानी था फासला बीतगा अमा मर्दमान जो दूरी बीतगा आ कम को तगा मैं कम्युनिकेशन गैप बीतता आ कम को था मारा दोरसाना यकजा को था सोशल मीडिया बास फायदा अस्ता अंचो कि मैं शुमे देमा निश्तगा गप कन गया शुमा मैंने टीवी सर भी चार गया था शुमा मैंने सोशल मीडिया यूट्यूब सर भी चार गया था मनी आवाज़ मनी गोले चारों कानी तक पैदा गई भले मनी गोले चारों कानी भी आवाज़ मनी तक खायक लूटी आईनी पैगाम मनी वास्ता आईनी मैसेजेस मनी वास्ता गोले शुमे चेकअट करने था सोशल मीडिया से ना एक प्लेटफॉर्म में आई शरी सर इस्तेमाल बेकने और शुमोती होस्टिंग मका पुत्रान कुछ करने था शुमा ए चाचिए मल होता के मनी जो अस्ते गोले चारों बोर मबा शनि वसमार टीमा कुछ नो के बेकना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी आ रही थी मरागश तो का और शुमा अस्ते ताना सजेशन देगे वस अमा गप्पा शुमा बहुशोर अगप्पा मा मकना जो बीतते ना का चीज़ अस्ते ना एक देखिए गप्पे गोले चारों का मर्ची कई बर्थडे अर्ची मैंने चार गया ये बर्थडे ना गोड़ आइए ना मनी तरफ अच्छी
हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए एक चीज़ गोले चारों का जो मैं सोशल मीडिया बारिया कब जान गए थे और सोशल मीडिया बात शरी चीज़ें सोशल मीडिया ची ये इस्तेमाल कर गया मर्दों बिजनेस भी कर गया मर्दों में मतलब जीरो अच्छी होती बिजनेस स्टार्ट होता अन्य लाखों कमाई न गया ये भी एक चीज़ है अगर मैं सोशल मीडिया बेचारी कि ची वड़े शरी ची वड़े इस्तेमाल कनक भी थी बेचा अगर मैंने ये बलूची ड्रेस हो रहा है जो वश बलूची सर दस्तकारी भी था जो वश मतलब बलूची दूध का भले अगर ये पिक्चर ये ड्रेस में दूध कसिए भी दूध और शी पिक्चर में सोशल मीडिया सर शिंग को और मैं शिजाला काली बिले का फोर सेल और नहीं इसी चेहरा मर्दम चिच्चो कमेंट करना कि अर्च मर्दम हमारा दोस्त भी था ये ड्रेस आ मर्दम काया इसी गिर गए वास्ता अच्छे बाज़े मर्दम हंसी अगर मैं बेचारे मर्चा दौर से दमका कुछ लाते जाल बोल रवा मजनी चिगोशंती बैग्स वगैरह गोनी आया ना तर्रो गर्द करना लोग पर लोग बया हमें बलूची ड्रेसेस ना पेशदारा बलूची पश्क वगैरह पेशदारा कि ये ड्रेस आई मैं बनी तो शनि निहाद इन चुकी शी निहाद इन चुकी शी निहाद इन चुकी मतलब ये इच्छो मेहनत कन गया मर्दमानी लोगा रहो गया भले मैं एक चीज़ से कोतवा कनी ना यानी वास्ता मैं यंगस्टर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर गया वो बाज होशियार है ये चीज़ जानी तो का अगर मैं चाह रही कि अमा मर्दम में लोगा पैदा किया या मैं वती ही जानो कि मर्दम ई पे बिजनेस कर गया मर्दम मनी लोग पर लोग रह गया होता पेशदारी और मैं नहीं वैसे एक कार्य बिकने आए ना एक सोशल मीडिया साइट जोड़ बेकनी बिदी आए ना कोई अनि अगर मैं गप बेच टिकटॉक के अकाउंट जोड़ करनी बिदी यार मैं इंस्टाग्राम अकाउंट जोड़ करनी बिदी आए ना समझे नहीं शी बारुआ कि ये चीज़ ए वर्ड इस्तेमाल भी और मामा गोदानी पिक्चर बेकशी या वीडियो भी बनाई नहीं आए सर अपलोड बिकनी गुड़ आए ना तर्रो कर दे कि भी ज़रूरत न भी है ख्वारी बेका उगदा ख्वारी बेका आइन चिक्का आए नहीं कह रहा फॉलोवर्स बया पता ये बाद मर्दों आए ड्रेसेस वगैरह गिरगा काया थी मैं इंचो को तो कनी ना चाहिए मैं सोशल मीडिया है वो माँ इस्तेमाल करनी मैं जानी कि सोशल मीडिया चाहिए मैं यंगस्टर भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आप भी जाना चाहिए चेवर इस्तेमाल बेटी पहले अगर मैं मर्दों में चाह रही आए ना मतलब ड्रेसेस वगैरह गोना एदा तरना उगदा तरना व्हाट्सएप पे सर आ दे थे पहले व्हाट्सएप पे सर आऊँगा और नबी अगर मैं ना कोई सोशल साइट जोड़ बेकनी भी दी आइए चाहिए भाई कि आइए फॉलोअर्स ये इन बा जब आइए फॉलोअर्स ये इन बा यार देखिए मर्दों भी चाह रहा चाहिए अगर मैं गप बेचने में बलूची ड्रेसेस आनी वापता और मैं बलूची ड्रेसेस अंचो अट्रैक्टिव अंचो कलरफुल कि अर्च मर्दमारा अट्रैक्ट करना अर्च मर्दमारा वती तरह मुतवज्जा करना गोड़ा ये चीज़ काली मैं तक चाहिए मैं दूधी अगर मैं ड्रेसेस गोरा कनी डन्ना रही मारा मर्दम चारा देखिए चागर दे मर्दम चारा आप बाज में ड्रेसेस अच्छे अट्रैक्ट पाऊँ वशी चो वशी सारा जो मैं ड्रेसेस सर दस्तखारी बिता जो मैं ड्रेसेस जो वश कलरफुल गोड़ मोटी ड्रेसेस काली वती तक चाहिए महदूद बेकनी अगर अमा जो अस्सी साल वो लोग पलुक तर रहा ये ड्रेसेस बाकना अगर मैं आया ना कोई साइडे जोड़ कनी बिदी अमा साइड आनी सरा सोशल मीडिया सरा अमा पिक्चर्स वगैरह अपलोड करनी गोड़े देखिए चागर दे मर्दम बिचारन थे आउदा भी मैं बलोची ड्रेसेस प्रमोट हुआ ये पे मैं बाजी मतलब अनि बिजनेस वगैरह वाला आए नहीं वती मज़े ब्रांड बने ताए नहीं भी हंसता आप ही करने किया बिजनेस और बात शर्री सरर हो गया अगर मैं ये मर्दमा चारे जाल बोला ना मनी तले तुशीन भाई कि ये भी सोशल मीडिया तो कब आए अगर ये शर्री चीज़ें आए नहीं होती चौक वगैरह हंसता अगर शुमे मासी या शुमे कस्सी देखे अमी कारा कनी और कम शुमा ये हेल्प बेकनेता सोशल मीडिया साइटें बनी नहीं बनता अंचो माँ वो अमी बेसमझ के शब रोज हमारा मोबाइल दस्ती में सोशल मीडिया तो कंचो सोशल मीडिया एक नशा है भी बाज अगर माँ चीज़ समझे बोले चारों का अगर यकी सिगरेट कश गई यकी देखिए जो चीज़ें जो अस्सी मशरूबात हुआ रह गई मगोशी नशा है भले नशा हुआ हर चीज़ें बीत का ख्वा कोई मर्दमे बीबी ख्वा वो कोई चेगोशंती खुशबुएँ बीबी ख्वा कोई चेगोशंती वेबसाइट भी लाइक सोशल मीडिया ये भी एक नशा है वल मुझे सोशल मीडिया अमा हद तक शर्री माँ हमा हद तक आई इस्तेमाल बिकनी हमा हद तक मैं चाह रहे कि शेर रहोगे टाटा बाय बाय ये गप मैं शुमार को अच्छी मर्दम चाह रही है ये पे मैं जाल बोला जानती कि आई वर्ड बिजनेस कर गया
گوڑ شما پلیز آئیے کمو کومک بے بیتا کمو سوشل میڈیا سن ماں بھی بازی مردم مارا جو استی اتکگا بیتگا میلوگا زانوں کے مردم جو آیا جو اسی گود وغیرہ گون بھی تباہ کنگے بلوچی وغیرہ میں شما سوشل میڈیا سائٹ چیئے نا بنائی نتا او دے شما چیئے ہوتی پکچر وغیرہ شنگ نکنی گوشی کہ مارا گائیڈ کنو کس نہیں استی گوڑا میں ینگسٹر اما سوشل میڈیا سر جو مہارت ایرکنا ماشاءاللہ ہے نا کسانے چوکا ہمارا تی زیادہ زانا اگر یک چیزیں بھی شی اینے تی موبائل تی دسے جو شی اینے چونا چو بئی تھی گوڑا میں دور سے گپا زانے گوڑا میں چیئے نا آئے نی کومک مبی بیکھنے تھا اور جب شما یہ کارا کنے تا گوڑ شما منا بگوشتاں بھی گوڑ شما منا چون گوشتاں گوش کے ذریعے چیئے یوٹیوب کامنٹ سیشن یا اودا بروتا منا کامنٹ بیکھنے تا اور میں چاہ رہا کہ کیا ای پہ میں کار کوتا پر دا اور منچو گو کہ ارچی منا شرری کامنٹ کا مائی کامنٹ زیرے اسکرین سر پیش دارا گوڑا انچو ارچی ای منی گپ پہ سر عمل کوتا اگر منا گوشی کہ میں کار کوتا گوڑ آئیے بھی دل بڑی کنگے واسا آئیے جو کامنٹ ہم تی اسکرین سر پیش دار آئیے ہم دل بڑی کنا گولے چاروں کا نواد بھی دیکھ ونڈوی بریکی زوری بریک بتی مرا گشا برچا کنے وشد کی گولے چاروں کا یک رندی پدا شمارا وشی صبح وشی سلام شما چارہ گیتا ہے بریکا بھی شو انگا تا کشا گیسٹ بارو ہمارے اچھنا گوشتا بلکہ مرچی کی گیسٹ نہیں انچو بیت کا کہ شما ہوسٹ ہستے ہو شما واسے گیسٹ مبی جو بیتی نہ کہا جب شما وشی ہوسٹ ہستے گوڑ شما وشی ہوسٹ وشی گیسٹ ہم کاری تھی شما سوچ گئے تھے کہ ہمائی کے نہیں گپو تران کنگے جو چیزیں بارو ہمارے سرپدی داد بلے انگا اشی ہمارے گیسٹ بابتا اچھنا گوشتا گوشا کم صبر بیکنے تا کم دلا بیدارے تا میں مرچ کے گیسٹ باز خاص ہیں شما انچو زانے تا کہ شما جب ہوسٹ انچو خاص ہے کوئی شما گیسٹ بھی امیچو خاص ماں شما انچو چی گوشنتے وشی چینل چار گئے تا گوڑا شما ظاہر سی گپ پہ چینل ہے تو کہ پروگرام بھی چونی وشی صوبے پروگرام میں گوڑا شما ہوسٹ بھی وشی شما گوڑا گیسٹ ہم وش بھی شما انتظار رہتا کہ انچو وش کنگے وش گپیش یا ہم کو بلے انگا تک گیسٹ نام نہ گرگے شما زانے تا کہ گولے چاروں کا نہیں واسما کمو سسپینس سیر کرنا شریف میں شمارا کمو یہ گوشا کہ میں جو مرچی کے گیسٹ ہے ایک سوشل ورکر ہی بھی ایک چیئرمین ہی بھی نہیں شما شے کو جام چیزیں چیئرمین ہے شمارا گوشا کمو دیلا بیدارتا ہوتی انسان دوست پارٹی چیئرمین مرچی کی میں مراغا شتوکات کا آیا چی گوشنتی سیاست دانی ہم گولے چاروں کا شموشی انچو درسی چیز ہمیں یکی مردوں میں تا چون بیت کا بالکل بیت کا شمیں مرچی کے گیسٹ میں مرچی کے گیسٹ دلے چولان کے اچھا یہ وشد کنوے مرچی کی مراغا شتوکا بلے یک چیز یہ گولے چاروں کا یہ نام بھی باز خاص ہے اور یہ نام ہے تو کا نام باز انٹرسٹ دیر گئے کہ شی نام چیئے شما سوچے تھا کہ شی نام چیئے بیتی میں انچو شمارا گو انسان دوست چیئرمین میں کرات کا انسان دوست چیئرمین نام کا ہی اگر شما زان گئے تھے شی نام اگر شما نے یوٹیوب اچھے چار گئے تھے جالا بوڑے تھے یوٹیوب کامنٹ بکنے تھے کہ کیا شی نام پہلا زانتا اور میں نے کیا کامنٹ کو تھا سوچے تھے شی نام کا ہی شی نام گولے چاروں کا وقت میں آگے شمارا سیریسلی بہوشو وقت میں دپا شی نام نہیں آئے گی میں دلے دولان کے شیر وشد کرنے مرچی کی مراغا شتو کا گولے چاروں کا ایک دیگے گپی انسان دوسرے جو چیئرمین میں مرچی کی مراغا شتو کت کا اے اصلہ دیگے چاگر دیگے گوڑے شد کا منو ہوتی مراغا جو استے اردو ہے تا سوچ کا نہ کپی بلے جب منو ہوتی وشی گولے چاروں کا نمہ گپ پتران کنگی بھی انجوش کیوں تمہیں زانے تا منو ہوتی گولے چاروں دل نہ با شمیں گپ پتران کنگی بھی گوڑے موتی بلوچی زبان متی مادری بلوچی زبان تا شمیں گپ جنا شمیں زیادہ واد نظورا بیت دلے چولا کیا چی اکرندی پدا اردو ہے تا وشد کنوے مرچی کی مراغا شتو کا خیز منصور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ خیریت سے؟ سر سب سے پہلے آپ مجھے اپنے نام کے بارے میں بتائیں. میں کب سے میں نے اپنے گولے چاروں جو میں دیکھنے والے ان کو بھی کنفیوز کیا ہے, میں خود بھی کنفیوز ہوں. کیا مطلب ہے آپ کے نام کو؟ بہت خوبصورت. کہتے ہیں کہ جو اس کا جو میننگ تو یہ ہے کہ وہ بچہ جو آپریشن سے ہوا ہو تو اس کو کیس کہتے ہیں. اور باقی ایک لیلا مجنو کی آپ نے سٹوری سنی ہوگی تو مجنوز نیم واز کیس. تو 2-3 کانسیپٹس ہیں اس کے کہ کوئی عاشق دیوانہ اس حساب سے اس کو لیتے ہیں. دس از ون. اور بہت اچھا آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا, تاجر کے طور پہ بھی, سوشل ورکر کے طور پہ بھی.
تو دیکھیں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو تاجر ہیں روڈز کے اوپر 22 ڈیز سے نکلے ہوئے، تاجر کس لیے نکلے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ تاجر اپنا کام بند کر کے نکلے ہوئے تھے، اور آج پوری قوم کو ان کے نکلنے سے ایک رزلٹ ملا، رزلٹ کی آپ کہتے ہیں کہ یہ سی کم نہیں کرا سکے، لیکن آپ یہ دیکھیں جب تاجر ہم آئے تو اس وقت کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا پاکستان میں، سب لوگ برداشت کر رہے تھے، لیکن جب کراچی سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہوا، اور کراچی ایک سٹارٹر پلیس ہے، اور کراچی والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کراچی کے لیے کر رہے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کے لیے نکلے، 25 کروڑ لوگوں کے لیے نکلے، اور الحمدللہ اللہ کے عظیم کرم سے پھر وہ پروٹیسٹ پورے پاکستان کے لوگوں نے نکالنا شروع کیا، لوگوں کو ایک وے ملا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آئے گورنر ہاؤس میں، وہ تاجروں سے ملے، فائنانس منسٹر کی ٹیم نے ملاقات کی تاجروں سے، پھر آپ یہ دیکھیے کہ فائنانس منسٹری نے آئی ایم ایف کو ریکویسٹ کی کہ دس از دس اینڈ دس از دس، کہ ہماری قوم پریشان ہے، آپ اس میں کریں، پھر وہ دوبارہ گئے ان کے پاس، کیونکہ آئی ایم ایف سے کانٹریکٹ ہے، تو جس کی بیسس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان جو بھی پولیٹیکل ان کی ہوتی ہیں چیزیں، تو اس کی بیسس کے اوپر جو ان کی لاسٹ ڈیلز تھیں تو وہ ایک ٹف ڈیلز تھیں، تو جو اس پہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن پھر آپ سب سے بڑا دیکھیں آنریبل آرمی چیف صاحب آئے، انہوں نے بھی تاجروں سے ملاقات کی، وائی ایوری واز میٹنگ تاجر، وائی دے ور ناٹ میٹنگ پولیٹیشنز، کیونکہ تاجر روڈ پہ آئے ہوئے تھے، تاجر تکلیف میں تھے، تاجروں نے اپنی تکلیف بتائی، اس تکلیف کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اسٹڈی کی، اور انہوں نے ریلائز کیا کہ یس قوم تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اتنا ایکسٹرا کے ای کا بل نہیں دے سکتے، دیٹس وائی دے وینٹ ٹو آئی ایم ایف۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جی ڈالر دن با دن، جب ملک میں برا وقت آ رہا ہوتا ہے، جب کوئی گورنمنٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، جب پولیٹیکل پارٹیز لڑ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارے ملک دشمن انڈیا نہیں ہے، ہمارا اصل جنگ ہماری ان ڈالر کے ریٹ ذخیرہ اندوزوں سے ہے، گولڈ کے ذخیرہ اندوز یہ انڈیا سے بڑے دشمن ہیں اس ملک کے، جو یہ چاول آٹا چینی یہ جو مافیا ہے یہ اصل دشمن ہے پاکستان کے، جو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان دشمنوں سے جنگ کے لیے طبلِ جنگ بجایا ہمارے آرمی چیف نے، اور آج آپ دیکھیں 40 کے قریب ڈالر گر گیا ہے، آپ کا گولڈ 20-30,000 روپیز تولہ گر گیا ہے، چینی آپ کو مل رہی ہے، انہوں نے سمگلنگ روک دی ہے، تو انشاءاللہ 10-15 ڈیز میں دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں گریں گی، اینڈ وی شوڈ تھینکفل ٹو دا آرمی کہ جس نے ایک ریلائز کیا، چیزیں دیکھیں کہ یہ پولیٹیشینز تو کر ہی نہیں رہے ہیومینیٹیرین کام، صرف آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں اور کھرمر پہ کھا جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک آپ یہیں سے دیکھیں کہ گٹروں میں کتنے بچے فوت ہوئے، ہمارے میئر صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ تھی، دیکھیں میں نے یہ 3500 کے گٹر کا ڈھکن 2700 میں بنایا جو مارکیٹ میں 800 روپے کا، اگر مرنے کے بعد گٹر کے ڈھکن بنے اور اس ڈھکنوں میں بھی 1900 روپیہ کھا جائے اور کہا جائے گا 10,000 بنائے اور 1,000 ڈھکن نہیں بٹا گیا ہوگا، اور کہاں ملک کے پاس کہاں پیسہ رہے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تاجروں نے ایک وے دیا اور آج آپ کو چیزیں سستی مل رہی، اور انشاءاللہ یہ جو کریک ڈاؤن ہو، اللہ کرے ہو، سیاستدان کرپٹ مافیا نے جو پیسہ کھایا وہ ڈالروں کی صورت میں لیں اور ڈالروں کی صورت میں آئی ایم ایف کو واپس کریں، جس سے بجلی کرے، وہ کہیں گے جی ہمیں 1 ارب ڈالر اب نہیں چاہیے، آپ یہ ہم سے 2 ارب ڈالر واپس لیں، بالکل، اور آپ کے ہی کو، میری قوم کو، میرے ملک کے لوگوں کے لیے بجلی سستی کریں آپ، بالکل، تو یہ کریں گے اسی طریقے سے ریکوری کے لیے۔ آپ نے پھر دیکھا ہوگا ماشاءاللہ، آپ نے کافی جگہ پہ بھی آیا کہ میں نے ایک میسج بھی گورنمنٹ کو دیا پیٹرول کے ریٹس کا، ڈیزل کا، کہ میں نے اورنگی میں 600-700 بائکس کو اپنی طرف سے پیٹرول ڈال کے دیا، کالا پل میں اسی طرح ڈال کے دیا، اور انشاءاللہ اس ہفتے یا نیکسٹ ویک کے ارلی نیکسٹ ویک میں ہماری پھر پیٹرول ڈرائیو ہے۔ یہ میسج دیا میں نے کہ اف اے کامن اینڈ اے سنگل پرسن کین ڈو دس، تو جو گورنمنٹ جس کے پاس مشینری ہے، فنڈ ہے، وائی کانٹ دے ڈو اٹ، اور اگر مہینہ پیٹرول بھی بڑھا تو 2-3 ہزار روپے کا موٹر بائک والوں کو فرق پڑا ہوگا۔ تو آپ بائک ہولڈر کو ایریے وائز دیکھیں کہ پوش ایریے کو نکال دیں، پاکستان کے سارے پوش ایریے کو نکال دیں، جیسے ڈی ایچ اے ہے، پی سی ایچ ایسز ہیں، کلفٹن کے ایریاز ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کراچی، تو اسی طرح ہر سٹی کے ہیں، تو ہر آئی ڈی کارڈ والے کو 3,000 روپے ٹرانسفر کر دیں اگر آپ آئی ایم ایف کے لیے ہیں، تاکہ قوم زندہ تو رہے، قوم کے اندر جذبہ تو ہو۔ لوگ اب کام کی وجہ سے، پیٹرول کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکل پا رہے کہ بھئی ہم جائیں گے تو کیسے جائیں گے، بیمار جو غریب ایریاز میں ہیں
آپ بلیو کریں اگر ایک کوئی کینسر پیشنٹ بھی کسی گوٹ میں ہے تو وہ وہیں سے ہی نہیں نکل رہے بالکل کہ میں جاؤں گی تو رکشے والا اب 1000 روپے لے گا, ٹھیک ہے نا, اب وہ 1000 روپے رکشے والا لے گا, وہ 1000 روپے کہاں سے لائیں گی؟ بالکل ان کے پاس تو کھانے کو پیسہ نہیں ہے, بجلی کے بل, لائٹیں کٹی ہوئی. اور پھر سب سے بڑا ایک میں ضرور گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ دیکھیے KE کا ایشو ہے, آپ کے ریٹ بڑھے, چلے جی بڑھ گئے, IMF سے ڈیل ہوگی, قوم قربانی دیتی ہے آپ کے لیے, آپ باقی چیزیں تو سستی کرو جس کی IMF سے ڈیل نہیں ہے, بالکل اس کو کیوں نہیں کرتے, اس کو تو کور کرو. پھر جو KE بل دے رہا ہے اسی کو 24 گھنٹے لائٹ تو دیں. آپ بل 25,000 دے رہے ہیں, لائٹ آپ کی روز کی صورت میں 6 8 12 گھنٹے ہوتی نہیں ہے, بالکل تو بل کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ آپ لائٹ دے نہیں رہے, بل لے ہی جا رہے ہو, ٹیرف بڑھائی جا رہے ہو. آپ اگر لائٹ ہی 24 گھنٹے کی گارنٹی دے دو کہ ہمیں جی لائٹ بھی دینی ہے, گیس بھی دینا ہے, پانی بھی دینا ہے, قوم کے پیسے بچتے ہیں, انڈسٹریاں کھل جائیں گی, کاروبار چل جائیں گے. ایک درزی ہے وہ اپنی دکان پہ, اس کے بعد لائٹ ہی نہیں ہے, وہ اگر جنریٹر پہ چلاتا تو اس کی تو کمائی ختم. تو 1000 روپے کا سوٹ وہ 2000 روپے میں دے گا, 2000 کا 3000, 3000 کا 4000 میں, تو کون سوٹ سلائے گا؟ آج کل آپ درزی ٹیلرز کے پاس بھی چلے جاؤ, وہ بھی رو رہے ہیں کہ لوگ سلوا نہیں رہے. پہلے تو ہوتا تھا آپ کے پاس پیسے بچے, ایک سوٹ سلاتے ہوئے چلے گئے, آپ چھوٹی موٹی ٹٹ بٹس بائنگ کرتے رہے. یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں. منصور صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے عوام کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں جو فروٹس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھی, اچھا فوڈ کی ہاں, جو تو انہوں نے فروٹ سے بائیکاٹ کر دیا. پھر پیٹرول, کہا کہ پیٹرول سے بائیکاٹ کر کے ہم سائیکل لے لیں گے. پر ہم کب تک چیزوں سے بائیکاٹ کرتے رہیں گے, کیونکہ وہ نہ کچھ ہو رہا ہے اس سے. اگر اس طرح یہ کہا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا, ہم سولر کی طرف جائیں گے, سولر کی قیمتیں بڑھ گئی. ہم جو چیز سے بائیکاٹ کرنے جاتے ہیں اس کو مطلب چینج کرنے کے لیے کوئی اور چیز لے کر آئیں تو ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اب دیکھیں اس کا سب سے بیٹر اور جو سب سے پرابلم ادھر ہے ایجوکیشن ایشو ہے. آپ غلط بندے کو صحیح جاب پہ رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کیوں کرپٹ پولیٹیشنز کو الیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کو وہ ایک دن آتا ہے آپ کے گھر بڑی گاڑی لے کے, آپ کہتے ہیں اوہو یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے, اتنا امیر ہو کے آپ کے گھر آ گیا ہے, وہ آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہے, آپ کو راشن دے دیتا ہے, اور آپ کو 5 سال وہ غائب ہوا ہوتا ہے. جیسے ٹکٹیں اناؤنس ہوتی ہیں وہ موسمی بٹیروں کی طرح آتے ہیں اور وہاں پہ خریداری شروع کرتے ہیں لوگوں کی. لوگ 5 سال بھگتتے ہیں اور پھر دوبارہ 1 مہینے کی ان کی کوشش عوام کو بانٹنا. وہ اور جو بندہ ٹکٹیں خرید کر آئے گا اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے آئے گا؟ اگر خدمت کے لیے آنا تو اس نے ٹکٹ نہیں خریدنی. بالکل. اگر وہ 1-2 کروڑ دے گا, ٹکٹیں خریدے گا, تو سب سے پہلے تو وہ کرپشن کر کے 2 کروڑ ریکور کرے گا. اگر وہ 2 کروڑ ٹکٹ کے ریکور کرے گا تو جو اس نے انویسٹمنٹ اٹھائی ہوگی لوگوں سے لے کے ادھر ادھر خود کی ہوگی تو وہ ریکور کرے گا. تو ایمانداری تو نہ ہوئی. آپ الیکشن ہی نہ کانٹیسٹ کرو اگر آپ ٹکٹ خرید کے آ رہے ہو. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر بھی خدا کے واسطے آپ لوگوں نے کتنا کمانا ہے؟ آپ نے کیا چیز چھوڑنی ہے؟ آپ نے پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کو کرپٹ بنا دیا ہے. آپ نے ہر ڈپارٹمنٹ کو اتنا لاس دکھا دیا ہے کہ نہ PIA کھڑا ہو سکتا ہے, نہ ریلوے کھڑی ہو سکتی, نہ سٹیل مل کھڑی ہو سکتی. ایک دفعہ ایک ایماندار بندہ ڈال کے دیکھ کے اس کو کر لیں, اور 1 سال تک تجربہ کر لیں بھائی کہ جو آپ نے کھا لیا, اب آگے یہ 1 سال بھی آپ محنت کر لیں, ملک کھڑا ہو سکتا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر PIA اربوں روپے, ریلوے اربوں روپے, PIA کے 17-18 جہاز چل رہے ہیں, 10,000 امپلائی ہے. اب آپ بتائیں وہ کیسے ریکور کر سکتے ہیں؟ اگر امپلائی بھی ہیں ٹھیک ہے, آپ بائنگ پرچیزنگ ہر چیز کی پارٹوں میں اتنا مار لیتے ہیں قوم کا کہ ہم اسی کو پورا کرتے رہتے ہیں. ایک فلائٹ کا بل آتا ہے 10 کروڑ فار ایگزامپل, اس کے اوپر آپ خرچہ 25 کروڑ کا دکھا دیتے ہیں کہ جی یہ چلتے ہوئے یہ پرابلم ہوگا, یہ اتنے کا ہے, یہ پرابلم ہوگا اتنے کا, انجینئر کو اتنے دے دی, پرائیویٹلی پارٹ ایسے لے لیے, امپلائمنٹ آپ نے شو کر دی آئل ڈیزل کا دکھا کے. تو آپ کو ڈیفینیٹلی قوم کو, عوام کو, اور وہ غریب عوام جو سڑکوں پہ آتی ہے کہ ہمارے پاس گٹر نہیں ہے, نالے نہیں ہیں, سیوریج نہیں ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, اس لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے واسطے آپ بھی ایک کرپٹ بنتے ہو اگر آپ ان سے لے کے ووٹ دیتے ہو, آپ صحیح ووٹ اپنا استعمال کرو. کسی بھی پارٹی کو ووٹ دو لیکن اس پارٹی کا بندہ دیکھو. اپنے بچوں کے رشتے دیکھنے جاتے ہو نا, اپنی بیٹی کے لیے کوئی داماد آتا لینے, تو بڑا چیک کرتے ہو کہ بھئی یہ داماد کی آفس جاتے ہو, دیکھتے ہو کیا کرتا ہے,
پھر اس کے گھر جا کے وزٹ کرتے ہو کیا کرتا ہے, پھر مہینہ ٹائم لیتے ہو, پہلے منگنی کرتے ہو, نکاح کرتے ہو, پھر رخصتی کر کے بیٹی دیتے ہو. یہ قوم ملک بھی آپ کا ہے, یہ ملک آپ کا ہے. اسی طریقے سے دیکھو جیسے اولاد کے رشتے دیکھتے ہو, تو جب ملک بنے گا کیسے, اچھے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے کے. کسی پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ ہو, آپ اگر ایک فار ایگزامپل ایم کیو ایم کے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے, جماعت کے ہیں, پی ایم ایل این کے ہیں, کسی بھی پارٹی کے ہیں, آپ دیکھیں ان ساری پارٹیوں میں کینڈیڈیٹ کون سا اچھا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے اور ان کا اللہ نہ کرے ان کا کینڈیڈیٹ بڑا کرپٹ ہو, اور آپ پیپلز پارٹی کا, ایم کیو ایم کا, جماعت اسلامی کا بہت دینی کینڈیڈیٹ ہو, بڑا سوشل ورکر ہو, تو آپ اپنی پارٹی پی ایم ایل این کو ہی ووٹ دیں اور اس کو نہ دیں. دیکھیں جو بھی شریف آدمی ہوگا, جو سوشل ورکر ہوگا, جو کام کرے گا, جو عوام کے لیے اٹھے بیٹھے گا, وہ کرپشن نہیں کر پائے گا اندر آ کے, وہ کرے گا نہیں, اس کے خون میں نہیں ہے. تو آپ صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے اپنا علاقہ بناؤ. آج آپ جوانی سے لے کر آج تک جو لوگ 25 سال سے ووٹ دے رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس امید میں ہمارا ایم این اے آئے گا تو ہمیں نوکری دے گا. وہ اپنے حالات کیسے خراب کرتے ہیں کہ جی ایک ایم این اے صاحب الیکٹ ہو گئے, جی میں تمہیں نوکری دلواؤں گا, اب وہ اسی خوشی میں اس کو ووٹ دیتے ہیں. اس کے بعد 5 سال تک غلاموں کی طرح اس ایم این اے کے پاس چکر لگاتے رہتے ہیں, اور نوکری اور نہیں ڈھونڈتے, کام اور نہیں ڈھونڈتے, ادھار لے لے کے جاتے ہیں روز ایم این اے کے پاس, ہمیں جی نوکری دے دو. یار نوکری نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, اور وہ 5 سال تباہ برباد کر کے عمر بھی گزار چکے ہیں اپنی. آج ان کا کوئی کریئر نہیں ہے. تو میں اس لیے قوم کو, لوگوں کو, ووٹروں کو کہتا ہوں, سلیکٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. بالکل. اور منصور صاحب یہ بتا دیں کہ جو لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے اپنا, بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہیں نکلتے گھروں سے, ووٹ کاسٹ نہیں کرتے, کہ فائدہ نہیں ہے اس چیز کا, مطلب ایک دیکھیں ان کے لیے میسج یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ قصور اس کا ہے. جو لوگ دھاندلیوں کے طور کے, آج آپ بلدیات میں دیکھ لیں کراچی میں کیا ہوا, جو باکسز لے کر گئے ان کو بھی چھوڑ دیا گیا, اور جو فراڈ کرتے رہے پولیس کے ساتھ اندر بیٹھے رہے, اور جا کے الیکشن کمیشن کے بندوں کو بائنگ کر کے بیٹھ گئے کہ جی ہم نے تو ایسے جیتا. اچھا مزے کی بات یہ کہ ان پارٹیوں کی ایکٹیویٹی تو دیکھیں, ایک کینڈیڈیٹ نکلا ہی نہیں ہے ووٹوں کے لیے, ایک کینڈیڈیٹ نے محنت ہی نہیں کی. محنت کیا کی؟ خریداری میں, کہ ہم وہ ڈپارٹمنٹ خرید لیں جس کو خریدنے سے ہم ڈالی ٹھپے لگا کے ووٹ جیت جائیں گے. واٹ دے ڈیڈ, اور انہوں نے اب جا کے خدمت کرنی ہے, انہوں نے بتا اکٹھا کرنا ہے, پیسے اکٹھے کرنے ہیں, آگے دینے. یہ ووٹ کا الیکشن کمیشن کو چاہیے آئے, قوم کو اعتماد میں لے, ہر ایجنسی آئے, ہر فورسز آئیں, کہ الیکشن کوئی بھی جیتے ہیں یہ قوم کا حق ہے. آپ نے ملک کو کہ بھائی ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, کوئی بھی ٹھپا مافیا نہیں آنے دیں گے, کسی بھی صورت میں دھندا, کسی کا ووٹ کام کوئی خراب نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے ووٹر نکلے گا, ان کو چاہیے الیکشن جیسے اناؤنس کریں, الیکشن ہونے سے 1 مہینہ پہلے کمپین کریں کہ ووٹ آپ کا حق ہے, ہم ووٹ کسی بھی صورت 2 نمبر نہیں ڈالنے دیں گے, ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے پولنگ سٹیشنز میں, اور کوئی دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. فورسز بھی ہماری جتنی, آرمی, نیوی, ایئر فورس, رینجرز, ایف سیز, پولیس, یہ سب ایک ایک بن جائیں کہ جی یہ ایریا ہم نے دیکھنا ہے, یہ ایریا ہم نے دیکھنا ہے. دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اور ججز, جو ہمارے ججز ہیں, جوڈیشری ہے, وہ بھی سٹینڈ کرے کہ بھائی ہم بھی پورے وزٹس پہ ہوں گے الیکشن والے دن, کیونکہ اصل کینڈیڈیٹ, اصل پاکستانی جس نے ملک کو کرائسس سے نکالنا, اس دفعہ اس کا لانا ضروری ہے. بالکل. وہ نہیں کریں گے تو اسی طرح یہی ہوگا. آئی ایم ایف سے اگلی پارٹی اگلی کیا کرے گی, وہ قرضہ اتارنے نہیں آئے گی, وہ قرضہ لے کے. ابھی آپ دیکھیں نا, انہوں نے آئی ایم ایف سے, ابھی میں پڑھ رہا تھا جگنو صاحب میں, ان کی کیا سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے پیسہ لیا اور پی ڈی ایم والوں نے ہر اپنے بندے کو 1-1 ارب روپے دے دیا. اب آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے ڈیولپمنٹ کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا. آپ نے اپنی ایم این ایز, ایم پی ایز کو پیسے دے دیے, اس کے بعد آپ نے لیٹسٹ گاڑیاں لے کے بیوروکریٹس کو دے دیں. کیا اس لیے قرضہ لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہوتے اور لینے ہیں؟ ایک پارٹی آتی ہے, وہ کہتی ہے پرانی پارٹی نے یہ کر دیا, اب مجھے اس کو اتارنے کے لیے یہ کرنا. حکومت پاکستان کو, ہمارے
آنریبل سپریم کورٹ کو آرڈر پاس کرنا چاہیے کہ جو بھی الیکشن سے آئے گا وہی کینڈیڈیٹ بنے گا، جو اسی پارٹی کو ہم کریں گے پکا جو آ کے لون نہیں لے گی بالکل. بلکہ منصور اتارے صاحب آپ گی. یہ بتا دیں کہ ایک بات سننے میں آئی تھی کہ مردم شماری کے دوران کراچی کی آبادی جو ہے وہ کم گنی جاتی ہے، جس میں الیکشن میں مسئلہ ہو جاتے ہیں سیٹس وغیرہ میں، اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی؟ اس حوالے سے آپ دیکھیں وہ اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا یہ لوگ، ووٹوں کو نیشنل اسمبلیز کی سیٹس کی کٹنگ ہوتی ہے، بلدیات کی وجہ سے انہوں نے کیا. بہرحال اب تو یہ ہے کہ حلقہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور جو ہے اب حلقہ بندیاں ہونی ہیں جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کی ہے 30 نومبر تک اس کو حلقہ بندیاں ہوں گی. اس 30 نومبر کے بعد وہ اناؤنس بھی کر دیں گے، اس سے پہلے کر دیں گے الیکشنز کے ہیں. ان حلقہ بندیوں کا پورا ورک آؤٹ ہوگا تاکہ کینڈیڈیٹ کو بھی پتہ چلے کہ اب میرے حلقے میں یہ ایریاز ہیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ ایز اے سوشل ورک آپ نے کام کرنا کب اسٹارٹ کیا تھا؟ دیکھیں میں تو 2010 سے کر رہا تھا، میں سندھ میں اندر جا کے کر رہا تھا. ہمارے انسان دوست ٹیم ہے، بڑے اچھے بچے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ کو پتہ پانی کا کرائسس ہے تو میں پھر یہاں سے ہر سنڈے جایا کرتا تھا. اس کے بعد کرونا آیا تو کرونا میں آپ کو پتہ کراچی بند ہو گیا تھا، آپ کا ٹریول بھی ختم ہو گیا تھا. تو یوسف گوٹ ایک جگہ ہے جو ڈوب گئی تھی اور بہت سے گھر گر گئے تھے، ڈیمولش ہو گئے تھے. بارش بھی بہت آ گئی اسی 2020 میں. پھر یوسف گوٹ اس ایریے میں کشتیاں چلتی تھیں تو میں پھر وہاں پہ وزٹ پہ گیا. میں نے پھر لوگوں کے ٹوٹے گھروں کے ریپیئر کا کور کیا. سمو گوٹ، ابراہیم حیدری، خدا کی بستی، یوسف گوٹ سرجانی میں، اورنگی میں، تو وہاں پہ میں نے کور کیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اس کے بعد پھر آپ کہیں پہ اچھا کام کرتے ہیں تو لوگوں کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ کر رہے ہیں. اچھا اس وقت ان علاقوں کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، کوئی ایم این اے، ایم پی، منسٹر. دیکھیں جو ڈیفینس میں رہ رہا ہے وہ یوسف گوٹ کے گڑے میں، گٹر میں، نالے میں تو نہیں روز جا سکتا تھا. میں ڈیلی جاتا تھا الحمدللہ، ابھی بھی ویک میں 2 دفعہ جاتا ہوں میں. تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ جا کے پھر میں نے وہاں پہ سیوریج کرانا شروع کیا. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کا وہاں پہ سیوریج سسٹم ہی نہیں تھا اور اتنے کینسر پیشنٹ آ چکے ہوئے تھے کہ اللہ نے کرم کیا میرے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اچھے کام کے لیے کہ میں نے اس علاقے کے لیے اچھا کام کیا. ان لوگوں کو اس وقت سپورٹ کی جب وہ ٹوٹ چکے تھے، جب ان کے پاس کوئی آسرا، کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا تھا. تو خدا تعالیٰ نے مجھے وہاں بھیجا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں گیا اور اللہ تعالیٰ ہر کام کسی نہ کسی سے کرواتا. آپ سے میڈیا کے تھرو کرائے اللہ تعالیٰ. تو بس ادھر سے پھر میں الحمدللہ کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے. میں کوئی فنڈ ڈونیشن نہیں لیتا، جو مجھے پیسہ اللہ تعالیٰ بچا کے دیتا حق حلال ان ہاتھوں سے تو وہ میں وہاں پہ لگاتا ہوں. بالکل بالکل. اور یہ جو آپ کی پارٹی ہے انسان دوست کے نام سے، بڑا ہی خوبصورت نام ہے اس کا. اگر ہم دیکھیں تو کچھ اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں بچے گی کہ نام ہی اتنا خوبصورت ہے انسان دوست. اس کی بنیاد کب رکھی، کب آپ نے سوچا یا آپ کو لگا کہ اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ سیاستدان کے اگینسٹ کوئی پاپولر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا کریئر ختم ہوتا ہے. میں اکیلا جو کرتا رہا، میں کرواتا آ رہا ہوں. تو جب میرے پیج سے پورے کراچی ادھر ادھر کے لوگوں نے بہت پوچھا کیا کر رہے ہیں، ہمارا بھی کر دیں، تو ایک بندہ تو نہیں کر سکتا سارا. بالکل. تو میں نے پولیٹیکل پارٹی بنائی تو وہاں کے بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان لوگوں کو یہ فیل ہوا کہ بھئی یہ بندہ ہم سے پاپولر ہو رہا ہے. تو پھر ان سے میں نے کام بھی کروایا کہ بھئی آپ وہاں سے ایوریج نہیں ہے. ایک ایم این اے تھا پی ٹی آئی کا وہاں پہ، تو وہ کام نہیں کر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ جی یہ بندہ میرے سے زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، یہ اپنے پیسے سے سیوریج کر رہا ہے، تو میں گورنمنٹ کے پیسے سے کیوں نہ کراؤں، جو میں پہلے کھا جاتا تھا اب مجھے لگانا پڑے گا. تو اس طریقے سے الحمدللہ. اور میں کینڈیڈیٹ بھی تھا، ابھی جو بائی الیکشنز ہو رہے تھے اس کا کینڈیڈیٹ بھی تھا الحمدللہ. تو اور ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہوں میں یوسف گوٹ سرجانی کے ایریے سے، منگو پیر کے ایریے سے. اور میری ٹیم کے لوگ بھی اس دفعہ کراچی سے کھڑے ہوں گے، کافی حلقوں سے ہم کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمیں کوشش کرنی ہے اس کراچی کو جہاں سے میں کھڑا اور میں کراچی کا نام لے رہا ہوں کہ اگر ایک جگہ سے بھی ایک اچھا آدمی الیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں کو وہ ڈیلیور کرتا ہے تو وہ ایک رول ماڈل بنتا ہے. میں پورا کراچی تو نہیں جیت سکتا یا لڑ سکتا یا پورے پاکستان میں نہیں چیک کر سکتا. ایک الیکشنز بھی ایک بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وچ آئی کانٹ ڈو اٹ. تو میری کوشش یہ ہے کہ اللہ نے موقع دیا تو اگر میں جیتا
اور میں وہاں سے ہوا تو میں اس علاقے کو بنا کے پورے پاکستان کو دکھاؤں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اگر میں ابھی بغیر فنڈ کے کر رہا ہوں تو فنڈ آنے کے بعد, جیتنے کے بعد کیوں نہیں کر سکتا انسان. تو یہی ایک میسیج ہے, دعا کیجیے گا انشاءاللہ. بہت اچھا جو ہے ہمارا ٹاپک چل رہا ہے, پر ابھی ایک ٹائم ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک لے کے اس کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. گولے چاروں کا نواد بتے گونڈوئی بریک کی سوری بریک اپ پتی مراگا شبرچا کریں. وشت کے منی وشی گولے چاروں کا شمارا بریک باز زمبا لگے تھا بریک لمبا نوی تھا. ہمیں واد میں بریک بھی تھا, ہمیں واد میں بریک ہی سوٹتا. انچو بریک اچھی پہلے میں گپتران کن گئے تھے انچو کے منصور صاحب ہمارے سرپتی داد چیزانی باروں جسے تاجرانی ہڑتال بارو ہمارا گوشتی کے شدربندی ہڑتال کو تابیتا, شٹر ڈاؤن کو تابیتا, احتجاج کو تابیتا, زہر شانی کو تابیتا. اور شنی زہر شانی باشری سر جو اسی سرجم بود اور آئیے نتیجہ بیت کے جو اسی بلانی نہادہ کمی بود اور بازی کراچی اچھی جو اسی زہر شانی اسٹارٹ ہوتا پدت دیوگے ملک جو اسی مالو کا اشیتو کا بہار زورتا اور آیا ہم زہر شانی کو تا اشیت ہا. اور زہر شانی کنگم پوری مگب بجنت یوگے مالو کا ملک مالو کا ساتھ داتا چیا کہ مہنگائی گران نہادی بس تاجرانی واسطہ نہیں, گران نہادی در سے اما مالوکانی واسطے. اگر یک دیاری دار مزدور, یک دیاری دار طبقے اگر یک روچی دیاری گولے چاروں کا ایک گپ میں پہلا بھی جاتا, اگر یک روچی یہ دیہاری 500 کلداریں اور شکر نہاد رستہ جو استے 200 قریبہ پیدا کئی. چائے نہاد اگر موشے چائے پتی نہاد بھی سر آزمانہ رستہ روچی تو کا اگر کالی شکر بھی بگری گوڑا کالی شکر بوا آرت نہاد شکر نہاد. اگر میں وشی ورد ورا کے میں بیسک چیزاں مردمہ پہلے ہی گوشتا ہے کہ مالو کا غریبی مالو کا ہی گوشتا ہے کہ ام روچ گوشت وارت نکنی ممور گو وارت نکنی میں ڈالے سرا گزارا کنی شڈال گران کو ڈالے سرا گزارا نہ بے گئے مچانان وری ایشا آرت گران کو پدیش شکر گران کو انہی مردم چے بورا زہر شانی تہا باز مالو کا نہ بل دستا بیتا یا ای گوشتا کہ اے بل لیں اور بیچارے میں دیاری جو اسی میں لگالیا نہیں دیاری ہم جو کار کنگے روچے 500 روپیہ نہیں دیہاری اور 50,000 بلت کا معیشت 6 وڑا پرکت کنی. جیک پا بعدا جو اسی یک مردم یاری بلہ چی جو اسی آئیے دیتگا کہ آئیے لک بلت کا اور آئیے بلہ چی آئیے ہارٹ اٹیک بیتا. ہارٹ اٹیک کے بعد آئیے گوشتا کہ نہیں میں خودکشی کا نا جی چیئے میں نے کہہ رہا دیکھے راستہ نہیں ہے. میں ایک ریٹائرڈ ملازمی گیا میں نے کہہ رہا جو اسے 5 روپی ورگے واسطہ نہیں اور میں نے 5 لاکھ کلدار بلت کا میں 6 وڑا پرکت کا نا 2 کمرے مکان ہے تو کا کالی بتی اور یک پنکھائی علاوہ دے گے اچھ نہیں ستی. آئیے بلے تہاں ٹی وی الگ اے سی الگ اور باقی دیکھے موٹر وغیرہ نہیں الگ نہادم چتگا. امیچو ٹیکسز کے مردم ایران ہے یہ چیز میں لوگا نہیں, یہ چیز غریب مالو کی چیزیں ہوتی وابا ہم نہ گندی اما چیزانی ٹیکسز شانی بلے سر لگے تگا مردمانہ بل گن بیتا یا اے گوشتک زہر شانی کنو کا کہ بل دستا بھی تگے کہ اے میں بل لی اور بل لے گما میں واسے زہر ہم راب دیتا چیئے کہ اے بل پرکت نہ کنی اور زہر گر گے ہم پیسہ میں کرا نہیں استی ورنی میں چیئے بے کنی جب شما اچھو کلدار بل را دے گئے تا گر میں اسے زہر ہم راب دیتا. تیو گے ملک مالو کا زہر شانی کو ودی حق کے واسطہ کہ میں غلط بے گئے اور انچو کے ہمارا منصور صاحب باز شریع سری چیزیں سر سرپدی داد کے جو اسی زہر شانی کو زہر شانی چی نتیجات یک دیکھے گپی منصور صاحب ہمارے ای گوشت کے آیا جو اسی پیٹرول نہاد چو گیشی بوہگے پیٹرول نہاد امروچ برود گیشی بوہگے وشانت کا کمی نہیں آئے گئی اور شی یک شری گپی مارے گو شی اورنگی ٹاؤن دمگا پیٹرول استے مفت داتگا مردمارا
वजह बित्ताय चेवड कोताय एकार अमिशी तफसीलात मेकर जो गैस निश्ता मेकर मिश गप जन गया वेकर गैस निश्ता मंसूर साहब इशी गुमत जोस्पत कने भले उर्दू तहा मा मेकर ती गोले चारू कने बलूची ता गप जन गया और मां मंसूर साहब ये भी जोस कने के मामाई बलूची ता गप जन के शी समझाहत कहना। जी बताएं, कुछ समझ आया आपको? जी जी बताइए। क्या समझ आया पहले आप ये पेट्रोल का बताएं। भी आप बता रही थी सारा, केई के बिल्स का ये सारा बता रही थी जी। बिल्कुल, और मैंने एक और बात भी कही है इसमें कि आपने स्टार्टिंग में वो जो मुफ्त पेट्रोल का कहा था औरंगी टाउन में, उस हवाले से ज़रा हमें तफसील से बताएं कि कैसे हुआ है, क्या किया था आपने? देखिए जो ये एरियाज़ हैं, औरंगी हो गया, सरजानी हो गई, डिफरेंट जो एरियाज़ हैं, इसमें लोगों को अंदर खुशी ख़त्म हो गई हुई है, कोई एक्टिविटी नहीं है उनकी, लोग घरों से कम निकलते हैं क्योंकि देखें निकलने के ये दिहाड़ीदार तबके का इलाका, लोगों के काम नहीं चल रहे, रोज़गार नहीं है, सैलरीज़ नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है। तो अगर हम ये खुशियाँ देते हैं तो उनके अंदर एक जान आती है। 1 लीटर पेट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा उन्हें, लेकिन जो असल फ़र्क पड़ता होगा, खुशी एक मेडिसन है। तो जब वो मेडिसन आप देते हैं इनको खुशियों के, तो मैं समझता हूँ लोगों के अंदर एक नई जान होती है, नया जज्बा होता है कि अब अपने आज से दोबारा काम को ढूंढना है, हमने अपने लिए खड़े होना है। ये एक ताकत है जो मैं देने की कोशिश की थी मैंने, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। इसके बाद हमने काला पुल पे भी किया ये, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने इसको अच्छा भी समझा, लाइक भी किया। और एक अच्छा, ये बेसिकली दीज आर द मैसेजेस फॉर द गवर्नमेंट एंड द पीपल हु हैव मनी, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं कि आओ अपने घरों से निकलो, संडे को आराम करो, लेकिन 1-2 घंटे ऐसे एरियाज़ में चले जाओ खुशियाँ देने के लिए। तो उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसी को 1 लीटर पेट्रोल से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक खुशी होती है, एक एक्टिविटी हो जाती है उनकी, बिल्कुल। तो उससे माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। पीपल वर टू हैप्पी देयर। जी आपने जैसे हम ब्रेक से पहले हम आपकी पार्टी के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, आपकी पार्टी का मेन पर्पस क्या है? देखिए पर्पस ये है टू वर्क ऑनेस्टी, नो करप्शन। अभी हम आईजी साहब के पास भी गए थे और वहाँ पूरी ताजरों के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनको भी मैंने उन एरियाज़ का बताया कि वहाँ पे कत्ल भी हो रहे हैं और स्नैचिंग्स भी हो रही हैं, डकैतियाँ भी हो रही हैं। रह क्या गया उस इलाके के लोगों के पास, तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ सिक्योरिटी कैमरास लगाए, मैंने अपनी तरफ से भी कैमरास लगाए। देखिए पर्पस ये है, मैंने आपको क्या कहा कि एक अकेला आदमी पूरा पाकिस्तान नहीं कर सकता। बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू बिकम अ रोल मॉडल कि भाई अगर मैं एक एरिया में आता हूँ तो कुछ कर सकता है एक इंसान। ये मेरी एक्टिविटीज़, मेरे अच्छे काम हुकूमत को देखने चाहिए, हुकूमत को वो स्टेप्स खुद लेने चाहिए। उनके पास मशीनरी है, बारिश होती है, आपके घर में मेड्स आती हैं, आपके सर्वेंट्स होते हैं, सारे होते हैं, आप लोग घर साफ़ करते हैं, बाहर का कीचड़ ऐसे करते हैं। गवर्नमेंट जो आपसे टैक्सेस ले रही है उनका काम भी यही है। बारिश होती है यूसुफ गोड, मैं जाके ट्रैक्टर लेके जाता हूँ कि जहाँ छप्पड़ सा बन जाता है उसको लेवल करवा देता हूँ। मेरे पास वो वसाइल तो नहीं है जो एक मुर्तज़ा वहाब के पास हैं, CM सिंध के पास हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे करता हूँ तो गवर्नमेंट को, मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाऊँगा। 2020 में बारिशें हुई तो मैंने काफ़ी सेवरेजेस की, वहाँ पे काफ़ी काम किया। 2021 में भी फिर बारिशें हुई तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ स्वीपर हायर किए। देखें किसी भी वे में आपने काम करके दिखाना है। मैंने क्या किया कि वहाँ पे कोई 22 साइड्स के ऊपर ऐसे गटर बड़े बड़े थे, मेन होल्स थे कि जिसमें पानी रुक जाता था और वो इलाके में आ जाता था। मेरे पास जो वसाइल थे, बारिश होते, मैंने 22 स्पॉट्स के ऊपर 22 स्वीपर्स के साथ 2 दिन की एक डील की। मैंने कहा आपके पास डंडे होते हैं मेन होल्स खोलने के लिए, बारिश जैसे स्टार्ट हो आपने मेन होल के ऊपर वो काम स्टार्ट कर देना। बिल्कुल कि बारिश, अच्छा गवर्नमेंट कब जाती है, बारिश हो, पानी आए, तबाही हो, लोगों के घर डूब जाएं, लोगों के कारोबार ख़राब हो जाएं, सड़कें टूट जाएं, उसके बाद हम गवर्नमेंट को कहेंगे सर 10 लाख का काम, हम कहेंगे 50 करोड़ का नुस्खा दिखाएंगे चप्पड़ और पैसे मार के चले। ये इन लोगों का एक टैक्ट होता है काम कराने का। तो मैंने बारिश से पहले उनको कहा कि गटर के ऊपर ढक, वो आप डालते रहना डर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कामयाबी दी। करना है बिफोर द टाइम। उसके बाद जो वहाँ की टीम थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टेड थे, उन्होंने जब देखा कि हम तो मशीनरी के पीछे भागते रहते हैं कि हमें इतने पैसे दो, करोड़ों रुपए दो, अरबों रुपए दो, बात ही नहीं करते। इंडियन मूवी में नहीं अरबों की बातें हो रही होती, वो यही अब हमारे पॉलिटिशियंस ने सीख लिया।
تو وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے بھی سویپر لانا شروع کر دیا. تو یہ ایک میسج تھا. پھر میں نے کمپین رن کی کہ بارش ہو رہی ہے, آپ پورا دن محکمہ موسمیات چلا رہا ہے, کل سے طوفانی بارش ہے, 2 دن چلے گی. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ ٹوچن گاڑیاں ہائر کر لیں, آپ قوم کے لیے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے لیے اپوائنٹڈ ہے, آپ کا پرسنل اپنے ساتھ کوئی نہیں, آپ قوم کے لیے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ٹوچن گاڑیاں ارینج کر کے کراچی کے ڈیفرنٹ سپاٹس پہ کھڑے کر دیں, اور کچھ ڈیفرنٹ سپاٹس کے اوپر مکینکس کھڑے بٹھا دیں گورنمنٹ کے, آپ پے کریں انہیں, 2 دن قوم کے لیے ہے, تاکہ اگر بارش میں آپ دیکھیں اکثر ہوتا کیا, گاڑیاں بند, موٹر بائک بند, وہ جس نے 11 بجے جانا ہے وہ صبح 5 بجے جاتا ہے, اگلے دن آفس سے چھٹی, آفس والا اس کو ڈانٹتا ہے, وہ نکال دیتا ہے. اس کے بعد انہوں نے موبائلز میں کہا کہ جی ہر موبائل کے پیچھے ٹوچن سسٹم لگ جائے. بالکل. تو دیکھو دیز آر دا تھنگس کہ ہم عام کر سکتے ہیں. بلدیات مشکل نہیں ہے اگر اس پہ فراڈ, کرپشن اور کرپٹ لوگ نہ ہوں. ایک کرپٹ بندہ ہے, ہی از آلویز کرپٹ. اگر آپ اس کو بٹھا دیں گے ایک چیئرمین کے عہدے پہ, ایک لینڈ گریبر کو, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ لینڈ گریبر عہدے کے آنے کے بعد وہ تبلیغ شروع کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ لینڈ گریبنگ ہی کرے گا, وہ پہلے سے اور زیادہ کرے گا, پہلے سے اور پکے طریقے سے کرے گا اور کھا جائے گا. سلیکٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. میری ساری قوم سے ہے کہ اپنا بندہ صحیح سلیکٹ کیجیے گا. یہ 5 سال اب جو آ رہے حالات, اس ملک کو بنانا آپ لوگوں نے, کہ اگر آپ نے رائٹ پرسن سلیکٹ کر دیا تو ملک بن جائے گا. اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں, الیکشن کمیشن کو, فورسز کو اپنی ساری, کہ جب الیکشنز ہوں اس کو ایمانداری سے کروائیں. بالکل. اگر آپ ایمانداری سے نہیں کروائیں گے تو کرپٹ لوگ, لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, یہ سارے پیسے والے ہوتے ہیں. یہ آتے ہیں اپنے آپ کو نیشنل اسمبلی کا ممبر بناتے ہیں, پروونشل اسمبلی کا بناتے ہیں, اور اپنا یہ اسمگلنگ, یہ ساری چیزیں لیگل وے میں کرا لیتے ہیں. آپ کی ایمانداری سے وہ کرپٹ مافیا ہارے گی, آپ کی اچھی سیکیورٹی دینے سے, الیکشن کمیشن کی اچھی پلاننگ سے, ججز کی اچھی پلاننگ سے, ان کے وزٹ کے خوف سے, یہ سارے ایمانداری سے کریں. رزلٹ تک ججز بیٹھے رہیں تاکہ وہ رزلٹ آئے جو علاقے کے لوگوں کی آواز ہے. منصور صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مافیا, شوگر مافیا, لینڈ مافیا وغیرہ, یہ اصل میں مافیا ہے کون؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ دیکھیں, آپ ان پولیٹیشنز کو دیکھیں جن کی کوئی بھی شوگر ملیں نہیں تھی, اس کے بعد انہوں نے ایک بنائی, اس کے بعد ملیں بناتے ہیں. تو مافیا تو وہی ہے نا. انہوں نے دیکھ لیا کہ ملک میں ضرورت کسی کی, چکن مافیا ہے, چکن کے ریٹ, سیاستدانوں کا جو ہر بزنس میں سیاستدانوں کی انویسٹمنٹ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کسی بھی بزنس میں جو ایسا بزنس ہے اس میں اس پولیٹیشین کو ریجیکٹ کر دیا جائے, اس کو الیکشن کانٹیسٹ ہی نہیں کرنے دیا جائے. اس انویسٹمنٹ کو ذرا آپ کلیئر کر کے بتائیں, کس طرح سے انویسٹمنٹ ہے یہ؟ ایک ہے چکن کا کرتا ہے, ایک ہے ایگ کا کرتا ہے, ایک ہے جو شوگر مافیا, ایک آٹا مافیا, ایک رائس مافیا. جو رائس ایکسپورٹرز ہیں بہت بڑے, جن کے پاس سب سے زیادہ چیزیں ہیں, وہ پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. بالکل. وہ پھر ڈیلیں اپنی نکالتے ہیں, مہنگا کرتے ہیں, تو ان کو روکتا کوئی نہیں ہے. آج سپوز کریں کسی کے پاس 10 لاکھ ٹن ہے فار ایگزامپل شوگر ہے, اب وہ بندہ پالیٹکس میں ہے, ہی از کلوز ٹو فائنانس منسٹر, کلوز ٹو پرائم منسٹر. وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا سر مجھے کسی طرح نا مہنگائی ہو رہی ہے, 1 روپے کی مہنگائی ہے تو آپ 15-20 روپے آپ بڑھوا دیں. وہ اس طریقے سے بڑھوا کر آپ دیکھ لیں ٹنوں میں 20 روپے کے حساب سے قوم تو گئی نا. اور وہ کیسے کما لیتے ہیں ہر چیز میں. دودھ والوں کو دیکھ لیں آپ, بیٹھے بیٹھا ایک دیکھیں, ایک بڑا اچھا ایک وے ہے. ایک ایماندار بندہ جب ڈیل کرنے جاتا, سپوز کریں, میں مثال لے رہا ہوں, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, ایک دودھ والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اب 300 روپے لیٹر کرنا. تو ایک ایماندار آدمی اور ایک کرپٹ آدمی کا ڈفرنس دیکھیں. کرپٹ آدمی جاتا ہے, کرپٹ منسٹر جاتا ہے, کرپٹ لیڈر جاتا ہے اس کے پاس, جی کیا پرابلم ہے؟ کہتا سر ابھی ہم 250 روپے لے رہے ہیں, آپ 300 کر دیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے. کہتا اچھا جی. وہ 300 کی جگہ 290 کر کے, ان کی پہلے پلاننگ ہوتی ہے, وہ کر کے آ جاتا ہے. اب اسی طرح جو ڈس آنسٹ ہے اس کو پیسے دے دیتے ہیں, وہ ریٹ ایسے کور کر دیتا ہوں. اسی طریقے سے ایک ڈس آنسٹ آدمی آتا ہے, آنسٹ آدمی آتا ہے. جب آنسٹ جائے گا تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ اس نے تو نہ پیسے لینے ہیں, ہمیں ریٹ کم کرنے پڑیں گے. آنسٹ سے وہ کنونس ہو کے وہ ریٹ ہی نہیں بڑھاتے ہیں, بڑھاتے ہیں تو 5-10 روپے بڑھاتے ہیں. یہ ہے, ان کے پاس آنسٹ لوگ نہیں ہیں,
ان کے پاس گراؤنڈ میں رہ کے کام کرنے والے نہیں ہیں، جن کے دل قوم کے لیے دھڑکیں، جن کو غریبوں سے کی فیلنگز دیکھ کے، ان کا دکھ دیکھ کے تکلیف ہو. ان کے پاس بندے نہیں. یہ بندے لاتے ہی وہ ہیں. آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں مجھے بتا دیں کون بندہ غریبوں کے اندر گھسا ہے ابھی تک؟ کون بندہ جا رہا ہے اندر دکھ درد تکلیفوں کے لیے؟ جانا نہیں جاتے. یہ ان کی سلیکشن ہی وہی ہے جو ان کو کما کے دیں. کیا کریں؟ اب قوم کے پاس اتنا بڑا موقع ہے 5 سال اچھے گزارنے کا کہ اپنے علاقے کے کینڈیڈیٹ خود کھڑے کر دیں. یہ لوگ مت جائیں پارٹیوں کے پیچھے. جی پارٹیوں نے کیا دیا آج تک؟ آپ کہتے ہیں فلاں چودھری صاحب، فلاں سائیں صاحب، فلاں وڈیرا صاحب، ان لوگوں کو یہ ہم نے دینا ساری عمر. بس اسی غلامی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور یہی ہمارے ساتھ سب سے بڑا ایشو ہے. بالکل. یہ جو احتجاج ہو رہے تھے اس میں ان کا تو یہی کہنا تھا کہ جو عوام ہے اس کا کہ اب تو ہماری بس ہو گیا، ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے بہت آزما لیا لوگوں کو، ہم نے بہت لوگوں کو جو ہے ووٹ دے دی، ہم نے بہت سارے جو ہے عوام اس چیز پہ سٹک کرے کہ آپ وہ دیکھیں جو بندہ پورا سال آپ کے ساتھ ہے، جو الیکشن سے پہلے آ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کیسے ہے، وہ کیسے اس کا بزنس ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے آپ کے ساتھ. عوام کو چاہیے. اور میں جاتا ہوں، آج آپ دیکھیں آرمی چیف کے بعد سمگلنگ رکی، ان کے بیان کے بعد انہوں نے جو کہا کر دکھایا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فورسز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اچھے کام کو ہائی لائٹ کرنا ہے. میں کہتا ہوں آرمی چیف کو چاہیے پی آئی اے کو بھی دیکھیں، ریلوے کو بھی چیک کریں کہ فراڈ کہاں پہ ہو رہا ہے. مطلب ایک منسٹر ہے وہ آپ کو پروفٹ میں نہیں لا پا رہا، آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ پروفٹ میں لا ہی نہیں پا رہا، تو آپ پھر اس کو چلا کے قرضداری کر رہے ہیں نا ملک کو. آپ ہر اگلے دفعہ آئی ایم ایف سے، اب آپ قرضے کے بغیر اپنا ایک جہاز ریپیئر نہیں کر سکتے. بالکل. قرضے کے بغیر آپ اپنا جہاز بائیں نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھ لیں آنیسٹی ڈس آنیسٹی ہمیں لے کے بیٹھی ہے. آج اب دبئی کہاں چلا گیا؟ ہم سے جہاز لیتا تھا، کہاں چلا گیا؟ سعودی کہاں چلا گیا؟ مڈل ایسٹ والے کہاں چلے؟ یہ بھی تو مسلمان ہیں نا. بنگلہ دیش کہاں چلا گیا؟ افغانستان کہاں چلا گیا؟ مطلب کیا ابھی ہم ہی مسلمان ملک کرپٹ ہے پاکستان ہی. یہاں کے لوگوں کے ضمیر ختم ہوگا. ضمیر لانے ہیں انہیں چاہیے ارلی ریٹائرمنٹ کرائیں، کرپٹ لوگوں کی فارغ کرائیں، ان کو گھر بٹھائیں، اور اس کے بعد ان کو گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں بعد میں بھی کانٹریکٹ کے اوپر بھی نہ رکھیں. نئی جنریشن کو لائیں، نئے لوگوں کو لائیں، 25-26 سال کے لوگوں کو پوائنٹ کرنا شروع کریں اور ان سے حلف لیں، ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں. تو کہتے ہیں نا کہ شادی ہوتی ہے تو بہو لے آتے ہیں، اس کے بعد بہو کو اپنے طریقے سے آپ چلاتے ہیں تو چلتی رہتی ہے اور کام اچھے کرتی رہتی ہیں. تو اب آپ کو چاہیے سارا اولڈ کرپٹ فارغ کر دیں، نوکریوں سے نکالیں ان کو. نہیں نکلتے آپ ان کی جائیدادوں کی چیک کریں، انویسٹیگیشن کریں. اور میں سمجھتا ہوں 1987 کے بعد جتنے الیکشن ہوئے سارے ایم این اے ایم پی ایس کو چیک کیا جائے، آپ کا ملک کا قرضہ اتر جائے گا. کوشش کریں گے اور مجھے امید ہے کہ کرپٹ پولیٹیشین سے ڈالر نکلیں گے. منصور صاحب بلوچستان کے پولیٹکس کے حوالے سے ذرا بتا دیں، وہاں پہ جیسے آپ نے نوکریوں کی بات کی، ٹھیک ہے، وہاں پہ ینگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اپنی جو ڈگریاں چلا رہے ہیں، نوکری نہیں ہے، وہ اپنی ڈگریاں چلا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت ہیں جو کہ گیس نکل رہی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان، مجھے یاد ہے ہم ہر سال جو سمر ویکیشنز ہوتی تھیں میٹرک تک میں بلوچستان ہی میرے فادر لے کے جاتے تھے. ہی واز ان ریلوے، اور بلوچستان سے زیادہ اچھی جگہ ہی نہیں تھی. آپ سیب کھائیں. اچھا اس وقت ماحول پیار اتنا تھا کہ اگر ہم آئے ہیں ویکیشنز پہ ہیں تو لوگ ہمیں اپنے باغات میں بلاتے تھے، کھاؤ کیا کھانا ہے. اب میں نے دیکھا کہ اب صرف سرینہ ہی رہ گئی ہے وہاں پہ. ہنا لیک میں جایا کرتے تھے، اس کا ایک اپنا لطف ہوتا تھا، بوٹ میں بیٹھے جب وہاں پہ چشمے ہوتے تھے. اچھا پھر سب سے بڑی بات مجھے آج بھی یاد ہے، زیارت جا رہے ہوتے تھے تو پہاڑی سا علاقہ تھا، راستے میں ہمیں پیاس لگنی، تو جب پکنکس ہوتی ہیں نا تو بندہ پیدل واک کر رہا ہوتا، تو کسی بھی گھر میں نوک کرتے تھے پانی چاہیے. تو بلیو می وہ لوگ، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو چھپ کے دروازہ بند کر کے بوتل دے دیں کہ کوئی غلط نہیں آ گیا، بلکہ کہتے ہیں آ جاؤ. اندر بٹھاتے تھے، اندر بٹھا کے پانی کے ساتھ کھانا کھلا کے بھیجتے تھے، چائے پینی ہے. ایک اتنا خوبصورت دور تھا وہاں کا. تو پھر پچھلے دنوں کیا ہوا کہ ہمارے فادر کو بوگی ملی ہوتی تھی، ہم لوگ سارے بیٹھ کے چلے جاتے تھے کوئٹہ، پھر وہیں پہ ریسٹ ہاؤس ملا ہوتا تھا تو آ کے کرتے تھے. بعد میں وہ پوسٹڈ بھی وہاں ہوا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے کہا میں اپنی بچوں کو، وائف کو لے کے جاؤں وہاں پہ کوئٹہ، دکھاؤں ہم نے بچپن کیسا گزارا ہے.
کیونکہ ٹنلز بہت زیادہ آتی تھیں ریلوے میں. تو وہاں لے کر گیا تو مجھے بہت دکھ افسوس ہوا کہ صرف وہاں پہ ایک دیکھنے کی جگہ جو تھی سرینا ہوٹل رہ گیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 80s میں گیا تھا وہاں پہ, اور طوطی خان صاحب ہوتے تھے, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, قائد اعظم صاحب کے زیارت میں, ان کا نام طوطی خان تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے کھانا وانا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے تھے. تو ہمیں قائد اعظم صاحب کے قصہ سنایا کرتے تھے, پھر وہ وزٹ کرتے. وہ اس وقت زیارت کے چوکیدار تھے, چاہیے جو ہیڈ تھے اس وقت. تو بس اب میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اس کا پرابلم کیا ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بلوچستان میں مچھیروں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا بلدیات کا, اور کلین سویپ کر دیا. آپ اسٹوڈنٹس کو, ینگسٹرس کو جتنے بھی چاہیے جو لوگ جاب سے اسٹڈی سے فارغ ہو گئے ہیں, اپنا ایک لیڈر بنا لیں. آپ کو اسمبلیوں میں جانا ہے, آپ کو اسمبلی میں جا کے ایک لیگل پاکستان کی پاور بننا ہے. آپ یہ بنیں گے تو آپ اپنے دکھ اسمبلیوں سے کروا سکتے ہیں ان کو جابز کر. جو پرانے بیٹھے ہوئے وڈیرا ازم, آپ بتائیں ان کو کبھی آپ نے گراؤنڈ میں دیکھا ہے؟ کسی بھی جگہ کا کوئی گراؤنڈ میں دیکھا ہے؟ سال میں ایک دفعہ فوٹو سیشن کے لیے 2 دفعہ جاتے ہیں. بھائی آپ کا تو سال کے, آپ کو ہفتے میں 2-3 دفعہ جانا ہے. لیڈر وہ ہے جو ہمارے اسلام نے سکھایا. اسلام نے کیا سکھایا؟ اف یو آر دا لیڈر, اف یو آر دا پولیٹیشین, اف یو آر اپوائنٹڈ ایز اے گورنر, منسٹر, ایم پی اے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتا نہیں بھوکا سوتا تھا, اب ساری رات گشت کرتے تھے. کون سا لیڈر ہے جو گشت کر رہا ہے اس وقت؟ گشت کریں, نکلیں راتوں کو, ہوٹلوں میں جا کے بیٹھیں, دیکھیں جا کے کیسے نہیں حالات بہتر ہوں گے. بالکل. آپ کا کوئٹہ میں صوبہ بڑا ہے, آبادی کے حساب سے چھوٹا ہے. اگر وہاں کے ایم این اے, ایم پی ایس, منسٹرز جو فیڈرل میں بھی ہیں, جو پروونس میں بھی ہیں, اگر وہ وہاں پہ گشت پہ جاتے ہیں, ایریا ڈیوائیڈ کر لیں. فار ایگزامپل 40 ایم این اے, ایم پی ایس ملا کے ہیں, 50 ایم این اے, ایم پی ایس ملا کے ہیں, وہ ڈیوائیڈ کر لیں بلوچستان کے ایریے کو خدمت کے لیے. وہ پھر کرپشن نہ کریں تو ہر کام ہو سکتا ہے. آپ نے لوگوں کے اندر جانا ہے. یو ول ہیو ٹو بی ود دا پیپل. آپ جائیں, ان کے دکھ سنیں, تکلیف سنیں, ان کے درد سنیں اور ان کی ہیلپ کریں. ہر بندہ سیٹ ہو سکتا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا نوکری سے ہی آگے بڑھے گا. پڑھا لکھا چھوٹا کاروبار بھی اس کو سٹارٹ کرا کے دے گی گورنمنٹ, تو اس کاروبار سے وہ خود اپنی تعلیم کی بیسس پہ آگے کرے. کتنی دنیا کے بلینئر لوگ ہیں کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں, انہوں نے چھوٹے کام کیے, اللہ نے ہاتھ پکڑا. بالکل. پڑھے لکھے لوگوں کو بھی چاہیے. آپ ایک چلے برگر بھی سٹارٹ کرتے ہو نا, دس از ناٹ دا گیم آف اینڈ آف گیم کہ آپ نے برگر ایک ریڈی پہ لگایا. آپ نے اس کو شاپ پہ لے کے جانا ہے, بعد میں آپ نے اس کو ایک برانڈ بنانا ہے, آپ نے اس کی برانچز کھولنی ہے. آپ کیوں کہتے ہیں آج میں برگر بیچ رہا ہوں ریڈی میں ماسٹرز کر کے بیٹھا ہوں؟ او بھائی, دس از دا اسٹارٹ. ہر ایک بندے کا پاس تو دیکھیں آپ. جب وہ 20-22 سال 15 سال کا تھا, کسی اسی طرح ہی تھا نا, کسی کے سویپر صاحب کا بیٹا تھا, کسی چوکیدار صاحب کا, کلرک صاحب کا بیٹا تھا, عام آدمی تھا, یہ فٹ پاتھ پہ رہتا تھا, سارا کرتا تھا. آپ اگزامپل اس طریقے سے لیں کہ آپ نے بھی اس طرح سٹارٹ کر کے محنت کر کے ایک جگہ سٹیبل ہو کے جانا ہے اوپر, تو ترقی ہو سکتی ہے. لوگوں کو اگر آپ جابس نہیں دے رہے تو آپ کچھ روزگار سٹارٹ کرا دیں. ان لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ بہت ڈنر کی پارٹیز کرتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنی کو دیکھو, ہر مہینے 50 لاکھ کا کام کرتی ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت سی ایسوسیشنز بنی ہیں, بزنس کمیونٹی کی بھی بنی ہیں, وہ ہر ہفتے ایک پارٹی کر کے لاکھوں روپے لگاتے ہیں. او بھائی, چھوٹے چھوٹے کام سٹارٹ کرا دو. کتنا کھاؤ گے دعوتوں میں, کتنا میڈیا میں آنے کا شوق ہے, کتنی تصویریں دیکھو گے. جاؤ کاروبار سٹارٹ کر دو. یہ نہ مت سوچو کہ میں بڑا نہیں کرا سکتا, چھوٹے سے سٹارٹ کرانا شروع کرو, پھر آپ لوگ دیکھو ملک کھڑا ہو. اسی طرح ہی ہوتا ہے نا. بالکل بالکل. آپ نے یہ جو ہے اچھی بات کی ہے کہ چھوٹے کاروبار سے کاروبار سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. پر کسی کاروبار کو سٹارٹ کرنے کے لیے تو بہت سارے جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ یہ, جیسے آپ نے کہا کہ برگر کا ٹھیلا لگا لیں, پھر وہاں پہ بطخ خور بھی آ جائیں گے. نہیں, اتنا نہیں ہوتا. آپ جب کرتے ہیں, میں نے آپ کو کہا, میں نے فورسز کو بھی اپیل کیا, آئیں اپنا ہر کوئی اپنا کام کرے. ایک آئی جی صاحب ہیں, ان کا گول کیا ہونا چاہیے؟ لا اینڈ آرڈر. ان کا گول ہونا چاہیے ڈکیتیاں نہ ہو, سنیچنگز نہ ہو, چوری نہ ہو. ٹھیک ہے نا. لوگ رات کو, مزہ تو اس وقت ہے نا, آپ رات کے 1 بجے آپ جائیں, آپ سعودیہ میں جائیں رات کے, آپ مکہ سے
رات کے 4 بجے ٹیکسی لیتے ہیں مدینہ منورہ کے لیے. آپ کو کیا ہرڈلز ہوتی ہیں؟ آپ دبئی میں پھرتے رہیں, آپ کو کیا ہرڈلز ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ نے کرنا ہے, سوچ کے آئیں. میرا گول بالکل بالکل, آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ ٹاپک شروع کیا, چوری اور یہ گن والے. اسٹریٹ کرائم کے رجحان جو ہے کراچی میں بہت زیادہ ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کی نظر میں؟ میری وجوہات میں تو یہ کہوں گا, آپ نے سیکیورٹی پلانس نہیں کیا. آپ نے ایم این اے ایم پی ایس کو دبا کے منسٹرز کو اپنی پولیس دی ہے, ان کے رشتہ داروں کو دے دی, ان کی طرف سے فون آئے سفارش پہ دے دی, اور آپ نے اپنی پولیس کو مس یوز کر کے کمزور کر کے غلام بنا دیا. آج ایم این اے ایم پی اے جو سابقہ ہیں, کو وزراء صاحب ہیں, ان کے گھروں پہ جائیں, حکومت پاکستان کی گاڑیاں کھڑی ہیں. یہ بھی فراڈ ہیں, یہ بھی چیٹ ہے, یہ بھی گناہ ہے. انہی کے گارڈز کھڑے ہوئے ہیں. کیوں کھڑے ہیں گارڈ؟ آپ نے کام کر لی, ختم ہو گئی, آپ کا ختم سسٹم. وہی چیز یہ لگائیں اس جگہ کے اوپر جہاں سنیچنگ زیادہ ہو رہی ہیں. پھر آپ جینون اگر آپ قوم کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نمبر 1 کوالٹی کے کیمرے لیں. آپ پیسے نمبر 1 کوالٹی کے سینکشن کرتے اور گندی کوالٹی کے کیمرے رکھوا دیتے ہیں اور کروڑوں روپے کا اس میں فراڈ کر لیتے ہیں, تو کیا سیکیورٹی ہوگی؟ پولیس والا جو ہے ہمارا, اس کو آپ اچھی کوالٹی کی بلٹ پروف جیکٹ دیں, وہ لڑے تو صحیح. آپ اس کو جیکٹ نہیں دے رہے تو اس کو بھی جان کی تھوڑی تو فکر ہوگی, اور پھر جیکٹ دے رہے ہیں تو 2 نمبر دے رہے ہیں. آپ اپنے نیچے طبقے کو اسی طرح فیل کریں جیسے وہ آپ ہیں. جس ڈپارٹمنٹ کا لیڈر آپ کو اچھا مل جائے, میں کہتا ہوں وہ ڈپارٹمنٹ اٹھتا ہی اٹھتا ہے, اس میں یہ کرپشن ہی ہے. آج اگر ماشاءاللہ میں آج صاحب سے ملا تھا, بڑے ریلیجس بندے ہیں, تو ان کی کمٹمنٹس ہیں, اللہ تعالیٰ کرم کرے, ان کو اتنا حوصلہ دے, اپنی کمٹمنٹ کو آنر کریں. انہوں نے کہا میں سارے لوگوں سے پولیس بھی اکٹھی کروں گا, گاڑیاں بھی اکٹھی کروں گا. وہی گاڑیاں دیکھیں 100-150 تو موبائلیں ان کی عام لوگوں کے لیے چل رہی ہیں. بالکل, وہ کیوں چل رہی ہیں؟ وہی 100-150 سرجانی میں لگائیں, یوسف گوٹ میں لگائیں, ادھر لگائیں, تو لوگ ڈر کے مارے وہاں پہ کچھ کریں گے نہیں. ان کو کیمرے زیادہ سے زیادہ انسٹال کرنے. میں نے کیمرے بھی اورنگی میں لگا کے دیے تھے. اس زیادہ انسٹال کرنے سے کیا ہوگا, چوروں کو, ڈاکوں کو بھی ہوگا کہ ہماری تو ریکارڈنگ ہوگی, ہم پکڑے جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی کنٹرول ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. جیسے منصور صاحب ایک اور بات کروں میں, اورنگی کی بات کرتے ہیں, سیم ہی ایریا میں 3 سے 4 مرتبہ ڈکیتی ہو رہی ہے, ایف آئی آر بھی ہو گیا, جو ہے وہ فوٹیجز بھی ہیں, فیس بھی کلیئر ہے کہ اس نے کیا, پھر بھی وہ چور پکڑے ہی نہیں جا رہے. نہیں پکڑتے ہیں چور. دیکھیں جو کیمرے میں آ جائے نا, سوشل میڈیا کی طاقت ہے, اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. سوشل میڈیا کی بیسس کے اوپر جب آپ وائرل کرتے ہیں تو آپ کیا کہنی, پکڑے نہیں جاتے, ودن 24 آورز پکڑ کے لاتے ہیں. دیکھیں کتنی لیڈیز کو کوئی غلط حرکتیں کی, کسی کو تنگ کیا, چھوٹی موٹی سنیچنگ کی, کوئی مار کے گاڑی بھاگ گیا, سوشل میڈیا پہ آ جائے اور ان کے کیمرے میں آئے تو پولیس چھوڑتی نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چیز ہے جیسے فرسٹ ٹائم کسی ایریا میں سیم جگہ جہاں پہ واردات ہوئی, پھر اس کے بعد ایف آئی آر ہوا, فوٹیجز دی, پھر 1 ہفتے بعد سیم اسی جگہ پہ وہی واردات ہوئی اور کنٹینیوسلی 3 مرتبہ ہوئی, اور وہاں سے فائرنگ کر کے بھی گئے. یہ چیز اچھا مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی, جو مارکیٹس ہیں وہ اپنے خود چندہ کر کے بھی اپنا ایک گارڈ رکھ سکتی ہیں. اب ایک جگہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, وہ ایک ہی دفعہ آپ سے 10 سال کی کمائی لے کے جا رہا ہے. سپوز کرو ایک کی مارکیٹ ہے آپ کی, اس میں آپ کی 200 دکانیں ہیں, 200 دکانوں میں سے آپ 200 روپے اکٹھے کر لو. کیا 200 روپے کیا وقت رکھتا ہے؟ اپنی سیکیورٹی گارڈ ایک انٹرنس پہ لگاؤ, ایک ایگزٹ پہ لگاؤ, اور پھر کیمرے لگا دو اور دکھا دو کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. تو آپ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اس دن ایک باہر کا برگر مہنگے والا نہ کھاؤ, عام کھا لو. آپ کرو, خود کرو, قوم کو خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہم ہر چیز میں گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے گورنمنٹ کے وسائل نہیں ہیں, وہ ہار چکی ہے, بالکل, تو آپ تو کریں کم از کم, آپ تو کریں, اپنے لیے کریں. آپ گورنمنٹ کے لیے نہیں کریں, اپنے لیے کریں, اور کرنا چاہیے. دیکھیں گٹر کا ڈھکن ہے کتنے کا آتا, 800 روپے کا, لیکن بعض ایریا میں لوگ خود نہیں اپنے پیسوں سے ڈالتے کہ جی 20-20 روپے کر کے بھی 100 بندہ کتنے گٹر کے ڈھکن ڈال سکتا ہے, نہیں ڈالتے. کہتے گورنمنٹ آگے ڈالے. بھائی خود کر لو. کسی کا بچہ فوت ہوا ہے گٹر کے اندر گر کے, کیا دوسرا بھی یہی چاہے گا فوت ہو؟ اگر کہ گٹر کھولا, آپ چندہ کر کے اپنے علاقے میں ڈال دو,
زندگی تو بچے گی, آپ کا خاندان تو بچے گا. بالکل. اگر جیسے آپ نے یہ گٹر کی بات کی, چلو ایریا والے کر لیں گے گٹر کو, پر جو کراچی میں پل خراب ہو رہے ہیں ان کا کیا؟ پلوں کے بیچوں بیچ اتنے بڑے بڑے گھڑے ہیں اور ان کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا. اگر ہم لیاری کے پل کی بات کریں تو لیاری میں جو لیاری سے میوشا قبرستان سے جو پل ملاتی ہے لیاری کو میوشا قبرستان سے, اس کے بیچوں بیچ ایک گھڑا ہے اور اس پل کی حالت اتنی خراب ہے, نہ ادھر اسٹریٹ لائٹ ہے نہ کچھ بھی. اچھا, گورنمنٹ کی ایک بڑی غلطی ہوتی ہے, اور میں سوچ رہا ہوں مرتضیٰ وہاب سے بھی میں نے بات کی تھی, گورنر سندھ سے بھی بات کی تھی, میں گورنر سے ملا بھی تھا, اس وقت ایڈمنسٹریٹر دوسرے تھے. پرابلم یہ ہے ان کی ول نہیں ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. نئے پروجیکٹس میں نیا پیسہ نیا فنڈ ہوتا ہے, اس میں ان کو کرپشن نظر آتی ہے, یہ ادھر جاتے ہیں. اگر ہمارا ایڈمنسٹریٹر جب اس نے اوتھ لیا مرتضیٰ وہاب نے, اگر سمپل یہ کرے, صرف 1 مہینے کے لیے نئی ڈیولپمنٹ روک دے, صرف اتنی بڑی ٹیم ہے کراچی, اتنا بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے, آپ سب ریپیئر پہ لگا دو, کم از کم ریپیئر سے آپ کی قوم خوش ہو جائے گی. بالکل. اب دیکھیں نا, گڑوں میں موٹر سائیکل والے کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں, گڑے لگ لگ کے اس کے موٹر سائیکل خراب ہو جاتا ہے, گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں, ان کے پاس کہاں پیسے ہیں ریپیئر کرانے. ان کو چاہیے 1 مہینہ بریک لے کے صرف ریپیئر پہ چلا دیں, اور ریپیئر 72 گھنٹے. اور مزے کی بات یہ, ان کا ٹگا نہیں لگے گا, یہ کام کرنے والے ایماندار تو بنے. جس بندے نے وہ پل بنایا اس کو پکڑ لو, اسے کو ہم اس کے خلاف ایکشن نہ کرو, اسے کو اس کو ریپیئر کرے آگے. آپ کا کہاں پیسہ لگے گا؟ لیکن کیا ہے, انہوں نے فراڈ کرنا ہے, چیٹ کرنی ہے, ڈرامہ کرنا ہے. انہوں نے کہنا ہو یہ برج ہو گیا, اس کے اوپر تو 2 لاکھ روپے کا خرچہ نہیں ہے, 2.5 کروڑ روپے لگ گیا. سوشل میڈیا پہ اور اپنی ٹیموں کو کہیں گے چلاؤ 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 اس کو, تاکہ پھر ہم اپنی ٹیم کے 10-20 لوگ جا کے کہیں گے اچھا اس کو ایمرجنسی میں کریں, اور 2 لاکھ کا 2.5-3-4 کروڑ روپے بنا. بالکل. اس طرح کیا ترقی کرے گا ملک؟ ان کو چاہیے جس نے جو پروجیکٹس بنائے تھے, جن ٹھیکیداروں نے بنائے تھے, اگر ان کا کوئی ڈیمیج ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل, یہ خود بھی اپنا اگر کوئی سوٹ سٹچ کراتے ہیں اور سوٹ غلط سلتا ہے تو کیا کرتے ہیں, وہ بھیج دیتے ہیں نا اس کو کہ صحیح کر کے دے دے, بھائی آلٹر کر دے, یہ کرتے ہیں نا سارے. بالکل. تو بھائی یہ قوم ہے, ملک ہے, اس کو بنا دو, جس نے بنایا اس کو دے دو, وہ 2 دن میں کر دے گا, آپ کے اوپر برڈن نہیں ہے. فار ایگزامپل کراچی کی روڈیں ہیں, وہ کریک آ گئے, فلاں آ گئے, آپ نے 50 ٹھیکیدار رکھے ہیں, 100 ٹھیکیدار رکھے ہیں, 100 بندوں کے پاس 100 ٹیمیں ہیں, 100. آپ ان کو کہہ دو کہ بھائی ایسے ایسے آپ کی یہ والا سپاٹ آپ کا خراب ہے, آپ اس کو ریپیئر کرو. اس نے 24 گھنٹے میں کر دینا ہے, کیونکہ اس نے جان چھوڑانی ہے کہ یار میں گندا ہو جاؤں گا, بدنام ہو جاؤں گا. وہ 24 گھنٹے میں کر دے گا. بالکل. اگر اس طرح دیکھیں, صرف کراچی میں صرف یہ میوشا پل نہیں, اس کے علاوہ گلبرگ کا پل بھی ہے. گلبرگ جو وہاں سے ڈاکخانہ سے لے کر یہ جو پل کی باتیں نہ کریں, پورے کراچی کی روڈیں دیکھ لیں. یہ کیا ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس اگر آپ سپوز کریں آپ ایک گھر کی مالک ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نئی دیواریں بنائیں گی, پورا گھر ڈیمولش کر کے نیا بنائیں گے, یا نیا فرش ڈالیں گے, نئی ٹائلز ڈالیں گے. آپ اپنی ڈیمیج کی چیزوں کو ریپیئر کریں گے. آپ ریپیئر پہ جاؤ, ریپیئر پہ جائیں گے نا. جیسے 1 کلومیٹر کی روڈ ہے, اس میں 3 جگہ گڑھے بنے ہیں, یہ روڈ بنائیں گے. ویسے پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس, ویسے IMF کے پاس جانا ہے, یہ پوری روڈ بنائیں گے. یہ نہیں کہ اس 3 گڑھوں کو اسی ٹھیکیدار کو بلائیں جس کو اربوں روپیہ دیا, وہ آگے 2 لاکھ اپنی جیب سے ڈال دے گا. یار یہی کر دیں گے, ملک کھڑا ہو جائے گا ہمارا. ڈیولپ کریں. پرانی بسیں پڑی ہیں مصطفیٰ کمال والی, اس کو لائیں, اس کو ٹورسٹ بسیں چلا دیں سردیوں کے لیے, کراچی پھریں لوگ. نہیں لانی نہیں ہے, وہ پڑی بیکار ہے, بیکار ہو جائے. اب اس کی چیزیں بھی پارٹ بیچ چکے ہوں گے. منصور صاحب ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, جیسے ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے, جو گلبہار والا پل ہے وہ تو اتنا خراب ہے کہ وہاں سے اگر ہم کڑے بھی ہیں اور کوئی گاڑی گزر رہی ہو تو وہ پل وائبریٹ ہوتا ہے اس سے. پھر اس پل کے برابر میں ایک اور جو ہے وہ پل ہے یا روڈ ہے وہ تیار کی جا رہی ہے, پر اس پل کی مرمت نہیں کی جا رہی. آپ ایک کام کریں, اب وہاں تو رہتی تو نہیں ہے, اس ایریے میں تو نہیں رہتی. ہاں نہیں نہیں نہیں, اب آپ پھر یہ کریں, میں آل اوور کراچی کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو یہ کروں, جب بھی آپ کا شو ہوا کرے, کوئی بھی گیسٹ آئے, آپ اس سے یہ ڈسکس کریں, خواہ وہ تعلیم والا ہو, خواہ وہ ڈاکٹر ہو. دیکھو جہاد کرنا یہ میرے اوپر نہیں فرض, صرف میئر کے اوپر, گورنر کے اوپر, CM کے اوپر ہی فرض, یہ آپ کا بھی ہے. جہاد قلم سے ہے, تلوار سے ہے, زبان سے. آپ اپنے حصے کا ملک کا قرض اتاریں,
بالکل آپ بالکل ہر پروگرام میں یہ چیز ڈسکس کریں, لوگوں کے مائنڈ کو پکا دیں اور اپنے اس ٹاپک کو سوشل میڈیا میں وائرل کرو, اپنے اس شو کو سوشل میڈیا میں وائرل کر کے یہ چیزیں بتائیں, آپ کے وہ پل بن جائیں گے. جب سوشل میڈیا کی پاور سے وزیر اعظم بھی چینج ہو جاتے ہیں, منسٹرز بھی چینج ہو جاتے ہیں, کام ہو جاتا ہے, تو بیٹا آپ تو ایک ایسی جگہ بیٹھی ہو کہ ایک باپ بیٹی سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی میرا نام روشن کرے گی کوئی اچھے کام کر کے. اور عورت بڑی ایک سٹرونگ ہے, مرد سے زیادہ سٹرونگ ہے. ایک عورت نے ویٹ ریڈیوس کرنا اور ایک مرد نے کرنا, عورت 1 مہینے میں کر کے دکھا دے گی. ایک عورت نے اپنے آپ کو ون کرانا. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں بالکل ان کے مرد دوست سب چلے جاتے تھے لیکن خواتین رہتی نہیں. بے نظیر بھٹو صاحب اینڈ تک بھٹو صاحب کے لیے لڑتی رہی, لیکن ان کے پیپلز پارٹی کو اس وقت کے لوگ ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. نواز شریف کے اوپر جب ٹائم آیا سب چھوڑ چکے تھے لیکن ان کی بیگم اور بیٹی مریم فائٹ کرتی. تو تم نے بھی ایک ایسی ہی قوم کی بیٹی بننا ہے, قوم کے لیے ایک تمہیں اللہ نے اگر چنا ایک اچھے کام کے لیے, تو اس میٹر کو ہر شو میں ہائی لائٹ کرو اور اپنا حق ادا کرو. دیکھو تمہیں کتنا سکون ملے گا. بالکل بالکل. اور وائرل کرو اس کو. جیسا کہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, سوشل میڈیا پہ اس طرح بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی. ریسنٹلی جو ہے ایک لڑکے نے پریس کلب کے سامنے اپنی بائک جلا دی, بعد میں پتہ چلا وہ نشے میں تھا. نشے میں تھا. بہرحال انسان جو ہے غصے میں آیا ہوا ہے, پریشان ہو گیا. بالکل مرد, میں نے کیا کہا, مرد اور عورت میں ڈفرنس کیا ہے؟ مرد کرائسس برداشت کرتے ہوئے کمزور ہو جاتا ہے, عورت کرائسس میں کھڑی ہو جاتی ہے. مرد کو اپنی مردانگی اور سٹرینتھ کے ساتھ کھڑے ہونا. ایک باپ ہے تکلیف ہوتی ہے, ایک بندہ ہے 500 کما رہا ہے. منظور صاحب آپ اس کو کلیئر کریں, اسے کس وجہ سے اپنی بائک جلائی؟ پتہ نہیں, میں نے وہ دیکھا تھا کہ جی وہ شاید کچھ اس نے ڈرگ لیا تھا کچھ, لیکن کچھ بھی لیا ہے اس کا دماغ تو کام کر رہا تھا نا کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, میں کروں گا کہ 25,000 روپے کی بائک کو 20,000 روپے سیکنڈ ہینڈ بائک تھی اس کی, لیکن وہ 1 مہینے میں اس کے پاس پیٹرول کی پیسے. دیکھیں ایک بندہ ہے نوکری پہ گیا, واپس موٹر سائیکل کیسے چلائے گا؟ اچھا لوگ پہلے ایک دوسرے کی مدد کر دیتے تھے, 100 روپے دے دیتے تھے, 70-80 روپے لیٹر ہوتا تھا. اب وہ مدد کرنے والے خود بھکاری بن چکے ہیں. بالکل بالکل. کیسے, کون 100 روپے دیتا ہوگا؟ وہ بیچارہ گھر نہیں پہنچ سکتا ہوگا, پیٹرول نہیں ہوگا, ریڑ رہا ہوگا, سب کر رہا ہوگا, کتنا دکھ تکلیف اور اس کے اندر کا غصہ آتا ہوگا, ایڈ ہوتا ہوگا. جہاں وہ پھر بلاسٹ ہوا تو اس نے اپنا موٹر سائیکل جو ہے جلا دیا. میں سمجھتا ہوں بڑی گاڑیوں والوں کو, گاڑی والوں کو, کہ ایک چھوٹا سا کام کر لو بس. اپنی گاڑی میں جب ڈیزل ڈلوا رہے ہوا کرو تو دیکھا کرو لوگوں کو کہ کس حلیے کا بندہ موٹر بائک میں پیٹرول ڈلوا رہا ہے. 100 روپے کا بھی ڈلوا دو 2-4 لوگوں کو, خدا کی قسم بڑی مدد ہو جائے گی ان کی. اور آپ اگر اپنی گاڑی ہے اس میں اگر 10,000 روپے کا ڈلوا رہے ہو, 5,000 کا ڈلوا رہے ہو, اور آپ کے پاس گاڑی بھی 50 لاکھ 1 کروڑ کی ہے, تو آپ وہیں پہ بیٹھو. آپ نے گاڑی سے بھی نہیں اترنا, آپ نے اس پمپ والے کو کہنا کہ یہ 2-3 موٹر سائیکل والے ہیں, ان کو 100 روپے کا بھی کرو. آپ نے کریڈٹ کارڈ یوز کرنا ہے, ATM یوز کرنا ہے, تو 300 روپے جاتے ہوئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آپ جب گاڑی چلاؤ گے تو جو ذہنی سکون آپ کو ملے گا, جو خوشی ملے گی, وہ آپ دیکھیں وہ میرے اللہ سے کاروبار ہے. اللہ کا وعدہ 70 گنا کا, تو بس میرے خدا کا انتظار آپ نے کرنا ہے. وہ 70 گنا آپ کو کس وقت دے گا, کیسے دے گا, وہ کیا وہ 300 کی نیکی پہ دے گا یا 3 لاکھ کی نیکی کے اوپر دے گا؟ بالکل بالکل. اس عقیدے سے کرو, سب لوگوں کو کرنا چاہیے. بالکل بالکل. بہت اچھا ہمارا پروگرام چل رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ایک میسج آیا ہماری عوام کے لیے. یہ سارے تو میسیجز تھے, بالکل کون سا میسج نہیں ہے؟ لاسٹ میں اس پورے پروگرام کا خلاصہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہمارے پروگرام میں آ کے آج بلوچی چینل میں فرسٹ ٹائم آپ کا ایکسپیرینس؟ بلوچی چینل میں اچھا یہ تو سوال ہی ہو گیا, یہی سمجھے. بلوچی چینل میں تو میں نے بلوچی اسٹوڈیو ہی دیکھا ہے. اب میں آپ کا پروگرام دیکھوں گا کیا اس کے ویورز ہیں اور لوگ آپ کے پروگرام کو کتنا دیکھ رہے ہیں, بالکل بالکل. اسی وقت میں اس کی رائے دے سکتا ہوں نا. آپ نے اسٹوڈیو تو سارا بلوچستان کی لگا دی ہیں, اب میں دیکھوں گا کہ آپ نے محنت کتنی کی ہے, آپ کے شو کو لوگ کتنا دیکھتے ہیں, تو مجھے پتہ چلے گا کہ میری ایک بندے کی لائکنس یہ ہے ہمارے گولے چاروک جو ہمیں آپ ابھی تک آپ کو دیکھ رہے ہیں. گولے چاروک مطلب ہمیں دیکھنے والے, ہم اس کو اتنے پیار سے بلاتے ہیں گولے چاروک. اچھا, تو میرا میسج لوگوں کے لیے ہے کہ جنوری فیبروری میں جو بھی الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہو رہے ہیں, سلیکٹ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آپ نے اگر صحیح بندہ چن لیا تو آپ کے 5 سال اچھے گزریں گے. اگر آپ نے وہ موسمی بٹیرے جو آتے ہیں الیکشن سے پہلے آپ پہ پیسہ لگاتے ہیں,
کرواتے ہیں, سروں پہ ہاتھ رکھیں گے, یہ میں کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور اس کے بعد وہ ووٹ دے کے غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پھر جواب دینا ہوتا ہے اپنی پارٹی کو کہ بھئی اب میں نے آپ کو کتنا کما کے دینا ہے, آپ کو فنڈ آئے گا تو میں نے کیا کرنا. اپنا صحیح بندہ چنو اور 5 سال اچھے گزارو, اور یہ 5 سال اگر کر لیا تو یہ ملک یورپ بھی بن سکتا ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اب یہیں پہ ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن یہ آپ نے بنانا ہے صحیح بندے کو, اور میں ساری فورسز کو, الیکشن کمیشن کو, جوڈیشری کو کہوں گا, یہ الیکشن اس ملک بنانے کے ہیں, یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ رقم کرنے کے لیے ہوں گے, یہ الیکشن آپ کا ملک جو ڈوب رہا ہے, جو کرائسس میں, اس کو سب کو نکال دیں گے. اس لیے اس الیکشن میں نہایت چیک کر کے جو جیت رہا اس کو جتائیں, جو ہار رہا اس کو ہرائیں. اس سے کوئی نہیں, ایماندارانہ الیکشن اس ملک کی طاقت ہوں گے. اس ملک کے سیاستدانوں نے بھی بہت سیکھا, عوام نے بھی بہت سیکھا, اور بس یہ چیز اگر ہو گئی تو پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بنے گا انشاءاللہ. آمین. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے قیمتی وقت ہمیں دیا. ہمارا جو ہے وہ مراگش پروگرام کو بولتے ہیں, اس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. گولے چاروں کا میں مراگش وات بتا حلاس بلے چو وشکی سر ہمارا جو اسی سرپتی داتی میں مرچی کے ٹاپک کے بارے میں گولے چاروں کی گپے دگری, جیسے اگر موتی کشو کرا گندی کہ کوئی بھی مسئلہ بیگی چیزی سارا, جیسے مامی گپ جا کہ جو اسی دمگانی روڈ وغیرہ خراب, اگر شما گندگے کہ کوئی چیزیں بیگے, کوئی مسئلے چیزیں سوشل میڈیا میں کہ پلیٹ فارم میں ہستی, میں جو امروچ میں موبائل مارا دستی, میں موبائل یوز کرنگی, موبائل تو کیمرہ بھی تو ہستی, موبائل کو ویڈیو بنین کے آپشن بھی ہستی, شما کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی ہستی, شما موبائل بزیرے ویڈیوز بھی بنائینے تا, ادھا چی کیپچر بکنے تا, شما سوشل میڈیا سے شنکت کرنے تا. انچو کہ منصور صاحب یک وشی گپی کو سوشل میڈیا اگر یک وزیر اعظمی چینج کت کہاں گوڑا شما چیئے مسئلے ہیں اینی گشو کی وارا کشنا کا ہستی. سوشل میڈیا بعض شرعی چیزیں اگر میں شرعی وڑا استعمال بکنی ہیں, جو ہوتی مراگش سٹارٹنگ کا گپ جا کہ اگر میں سوشل میڈیا شرعی وڑا استعمال کرنی گوڑ میں واسا بعض شرعی, اگر میں آئیے شرعی وڑا استعمال کرنی گوڑ میں کہہ رہا میں واسا بعض شر بیتی, من نزانی کہ سوشل میڈیا مارا چی وعدہ تباہ کا, اگر میں یہ شرعی وڑا استعمال کرنی گوڑا جب میں زان گئی چیزاں میں زانے کہ یہ چیز خراب ہی, اگر میں گند گئی کہ دیما میں جو اسے کٹ دے گوڑا میں کٹ دے تو کہ چیئے جب جن گی, میں یہ کشا چی بھی گوست کنی نا, میں گند گئی کٹ دے اور کٹ دے بعد میں رائے میں کٹ دے سرا چی چیئے جب جن گئی رو گئی, میں یہ کشا چی جب میں کہہ رہا راستی میں کشو والا رائے چی بروئی نا, ضروری نہیں کہ میں جیب بجنی, اگر میں جیب جنی خدا نہ خاصے میں پا دائیت کا بروتی اور ماں یہ تو کئی کپی گوڑ رس چیئے زیرہ گئی, یہ چیزیں تو کا جب میں یہ چیزیں ہوتی چم میں وقت گندگی تھا چیزیں میں زانے کی چیز غلط تھی, اگر میں سوشل میڈیا کچھ غلط وے تو کا استعمال بکنی, میں دلے تو کا ایک چیزیں بھائی تھی کہ غلط تھی چیز, میں باس کو بھائی تھی مردوں مارا, پہلے جب میں یہ شرعی چیزیں ویسے استعمال کرنی, اگر میں کوئی وتی علاقے کوئی مسئلے چست کو ویڈیو بنی سوشل میڈیا سرا, اور عام مسئلہ جب البت میں ویڈیو وغیرہ بات گوڑ ایک چیزیں بھائی تھی نا, آؤ من یک کاری کو موتی ملک کے واسے ایک کاری کو, موتی کول مردمان کے علاقے واسے ایک کاری کو گولی چاروں کا میں مرچی کی گپوتران باز وشپیت ماں دل جولان کے چی یکرندی پدا چیئرمین انسان دوستی چیوشن جی چیئرمین یکرندی پدا ماں منتوار کرنا جو یہ ہوتی قیمتی واد ماردات میں مراگا شاہد اور نیش ہمارا دے گی ہوتی ہوسٹار اجازت, انچو میں دعاؤں کو تی مراگا شسٹارٹ کو, انچو دعاؤں کو تی مراگا شامل آج کنی وش پہ باتیں کچھ پہ باتیں شگرنچ پہ باتیں. السلام علیکم, اللہ نگہبان.